أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم بارك لنا في أوقاتنا آمين ثم آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. कैसे हैं सब माशाल्लाह। सूरह आले इमरान आयत नंबर 9 से हमने पढ़ना है। और दिलचस्प बात बताती हूँ आपको। सॉरी, सूरह निसा। राइट राइट, सूरह निसा आयत नंबर 9 से हमने पढ़ना है। तो दिलचस्प बात बताती हूँ आपको कि कल क्लास में हमारी उस्ताजा ने कहा, वो आए थे ना, यकूल कौलन सदीदा। तो मुझे याद नहीं, किसी को याद है कि कौन से सूरत की है? मैंने कहा जी सूरह निसा, क्योंकि मैं आपको पढ़ा नहीं पाई ना कल, तो मेरे सामने खुला हुआ था। मैं कहा सूरह निसा आयत नंबर 9। तो कहती है आप हाफिज है? मैं कहा नहीं जी, हाफिजा नहीं हूँ, बस बाई चांस मुझे पता है। तो वो कल मेरे सामने खुला हुआ था। तो इसको कहते हैं अंधे के हाथ बटेर लगना। अल्लाह पाक बरकत अता करे जी आपको। कल जो मौजू पढ़ा, कुछ दिमाग में रहा? रहा। हम्म। चलिए बताएं फिर। किसको कहते हैं? हाथ उठाना है, बोलना नहीं है। किसका नाम है? उस नुस्खे को कहते हैं। हाँ। मसहफ। मसहफ जो है, वो कब लिखवाया गया? किस खलीफा के अहद में लिखवाया गया? हजरत अबू बकर के दौर में तो लिखवाया गया था ना, वो नुस्खा लिखवाया। कुरान के नुस्खे हैं ना, एक है एक मसहफ है। तो अबू बकर के दौर में लिखवाया गया, तो फिर मसहफ तो उनके दौर में नहीं लिखवाया गया ना। प्रिंटर थोड़े चल रहे थे कि एक प्रिंट होकर निकला तो दूसरा भी निकल आया। एक ही लिखवाया गया, बड़ी बात थी भाई। फायजा। हजरत उस्मान, बारक अल्लाह। मसहफ का नाम ही मसहफ उस्मानी है। कल बताया ना। ये कल एक की समझ में मसहब है या इसका मसहफ। मसहब। हफ। मसहब। सहीफा। आप पास आके बताओ, सहीफा उनको सुनाई नहीं देता। स्वाद हा और से मसहब। मसहफ। मसहब। सहीफे से। सहीफा कहते हैं छोटे बुकलेट को, और मसहफ कहते हैं बड़ी बुक को, प्रॉपर बुक को। तो ये चूंकि आपने, अगर जैसे आपने देखा है तो कॉपी में, तो आपने देखा है कि वो पेपरस है। तो पेपरस बहुत मोटा होता है, रफली रफली का कपड़े की तरह होता है, मोटे कपड़े की तरह आप समझे ऐसे। हाँ हाँ, वो ऐसे होता है। जैसे जो होता है ना, खाशा। खाशे एक कपड़ा हुआ करता था। खाशा। जी जी जी, उस तरह का। तो उसको पेपरस कहा जाता था। पेपरस एक किस्म की घास होती है जिससे पेपर बनाया जाता है। ये सबसे करीम तरीका था, और ये चाइना वालों के पास था। चाइना वालों की जो वो थी ना खानकाहें, ये उन्होंने हिडन रखा हुआ था। तो फिर मुसलमानों ने बड़ी मेहनत से सीखा। जाहिर है गए होंगे, दाखिले लिए होंगे, सालों लगाए होंगे, फिर एक आध को उन्होंने सिखाया होगा। फिर वो लेकर आए इसको अरब। फिर आगे 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 फिर खैर से बहुत तरक्की हुई। दुनिया से मुसलमानों ने मुतारफ कराया, लेकिन इसको ढूंढा था चीनियों ने, पर उन्होंने हिडन रखा था। वो किसी अपने लोगों को भी नहीं सिखाते थे। सिर्फ जो उनकी वो खानकाहें थी ना, टेम्पल्स थे, बस वहीं तक था। तो उनसे फिर किसी तरह से सीखा, और फिर उसको जो है लेकर आए। और तो ये इस्तेमाल हुआ। तो ये जरा बात की बातें हैं। बहरहाल वहां से ये लाया गया, पता नहीं उस जमाने में कितने पैसे खर्चे गए होंगे। हुकूमती सतह पर था ना। तो चाइना से खरीद कर मंगवाया गया। और इसको पेपरस कहते थे। तो वो बहुत मोटा था, तो वो जब लिखकर तैयार हुआ तो इतना मोटा, 10 पारों का, इतना मोटा। तो उन्होंने पारों के हिसाब से नहीं किया, सूरतों के हिसाब से किया। तो यानी कि तरतीब यही थी, मगर पारों की तब तकसीम बनी नहीं थी। तो सूरह फातिहा से तौबा तक, फिर अगला यूनुस से जो है 21वें पारे में कौन सी सूरत है? नमल। नमल तक। और फिर नमल से ऑनवर्ड नास। ठीक है। तो ये इन्होंने 3 हिस्से बनाए।
تو یہ تین حصے، ہر حصہ مصحف کہلایا، ٹھیک ہے؟ تھوڑی گہری ہے۔ تو مصحف کا نام ہی مصحف عثمانی ہے۔ اچھا، قرآن کی تدوین کا پہلا دور کون سا تھا؟ غلط جواب جی آپ۔ عہد نبوی، عہد نبوی کے بغیر تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا نا، پہلا دور عہد نبوی۔ آپ بتائیے، آپ کا دوسرا دور کون سا تھا؟ دوسرا، شاباش، ابو بکر صدیق۔ دیکھنا دوائیوں کے ڈبے میں سے مجھے ایک ٹیبلٹ دلا دو تو اس کی پہلے میں لکشمی۔ احسنتی احسنتی، آپا صحیح کہا، ابو بکر صدیق۔ تیسرا دور، پہلا دور عہد نبوی، دوسرا عہد فاروق سوری صدیقی، اور تیسرا عہد عثمانی۔ ہاں، حضرت عثمان کا، لیکن لفظ کیا استعمال ہوگا؟ عہد عثمانی۔ عہد زمانے کو کہتے ہیں نا، تو عہد عثمانی۔ عہد فاروقی میں اسٹیبلشمنٹ پر بہت کام ہوا، مگر فتوحات کا بہت کام ہوا، علمی کام بھی ہوا، یہ نہیں کہ نہیں ہوا، مگر قرآن کی تدوین کا، تدوین قرآن ایک خاص موضوع، اس کا کام نہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد پھر حضرت علی کا زمانہ، پھر اموی دور آ جاتا ہے۔ اموی دور میں بھی کام ہوا، بہت زیادہ نہیں ہوا، مگر حضرت علی کا چلایا ہوا کام ہوا۔ پھر اصل جو کام ہوا وہ پھر عباسی دور میں، عباسیوں نے علمی کام بہت کروایا۔ مامون، امین، ان کے نام امین ہی زندہ، ہارون، مامون، امین، تینوں باپ بیٹے، بہت علمی کام کرایا ہے، یہ درست ہے، بہت علمی کام کرایا۔ پھر ان کے دور میں بہت کام ہوا، ان کے دور میں بہت کام ہوا۔ وہ پھر یعنی کہ جو ہے پرنٹنگ کا جو فرسٹ میتھڈ تھا وہ تبھی عباسیوں کے دور میں شروع ہوا۔ اس کے بعد پھر جب یہ اصل الیکٹرانک پرنٹر آئے پھر تو وہ اور انقلاب آ گیا۔ ایک جملہ کہتے ہوتے ہیں جس سے میں بالکل متفق نہیں ہوں، انجینئر محمد علی مرزا، وہ اصل میں کسی اور معنی میں کہتے ہیں، وہ طنزاً کسی اور معنی میں کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں قرآن کا ڈبا نے نہیں پہنچایا، قرآن پہنچایا انگریزاں نے، جنہوں نے تاڑے لیے چھاپا خانہ بنایا۔ ایکچولی وہ کسی اور معنی میں کہتے ہیں، وہ جو کہتے ہیں نا صوفیوں نے اسلام پھیلایا، یہ بالکل غلط جو ہے نا انفارمیشن ہے۔ کوئی صوفیوں نے اسلام نہیں پھیلایا، اسلام پھیلایا علماء نے، مجاہدین نے اور تاجروں نے۔ صوفیوں نے تو اسلام کی شکل بگاڑ کے دیکھیں آپ کے سامنے کیا بنائی ہوئی ہے، تو بالکل اس میں نہیں ہے۔ وہ اس بات کو رد کرنے کے لیے نا جذباتی ہو کر ایگزیجریٹ کرتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، علماء نے نسل در نسل قرآن پہنچایا۔ قرآن تھا تو چھاپے خانے پہ چھاپا نا، قرآن ہی نہ ہوتا تو چھاپے خانے پہ کیا چھاپا؟ تو قرآن پہنچانا نسل در نسل، علماء قرآن نے ہی خدمت سر انجام دی، نسل در نسل دی، ہر نسل نے اس کو آگے پہنچایا۔ ہاں یہ درست ہے کہ جب چھاپا خانہ بن گیا تو آج آپ میں سے ہر کسی کے ہاتھ میں قرآن، پرنٹر آ گیا نا، چھاپا خانہ، تو یہ اس وجہ سے بہت آسان ہو گیا۔ آخری تدوینی دور نہیں کہیں گے، کیونکہ پھر آخری تدوینی دور تو یہ آ گیا نا، ٹیلی پرنٹنگ کا دور آ گیا۔ نہیں نہیں، محنت کوئی نہیں ہوئی، قرآن کی کمپائلیشن کا کام جو ہے وہ تو اصل میں عہد اموی عہد میں مکمل ہو گیا۔ جو عباسی ہیں انہوں نے اس کی ترویج کی، یعنی انہوں نے اس کو عام کیا، کہ لوگوں کے لیے مشکل تھا، کم لوگ تھے، تو انہوں نے جو اس وقت لکڑی کے چھاپے خانے آئے تھے، ہاتھ سے چھپتے تھے، وہ آپ نے بھی شاید دیکھا ہو، میرے ماموں بھی کاتب تھے، وہ کاتب لکھتے تھے، ہاتھ سے لکھتے تھے، اور اب تو یعنی کہ یہ والے چھاپے خانوں سے پہلے وہ لوہے والی آ گئی ہوئی تھی، ظاہر ہے انگریزوں کے ابتدائی دور میں، مگر اس سے بھی بہت پیچھے جائیں تو لکڑی کے ہوا کرتے تھے، تو وہ اس میں محنت بہت تھی، کاتبوں کا بڑا روزگار تھا اس میں، وہ ہاتھوں سے لکھتے تھے، اور ایک جب لکھ لیا جاتا تھا تو پھر اس سے کچھ جو ہے نا وہ آگے کتابت ہو جاتی تھی، کچھ پرنٹس نکل آتے تھے، مگر وہ سارا کام ہینڈ میڈ ہوتا تھا، ایک ایک پیج رکھ کر اس کا نکالا جاتا، تو مشقت طلب کام تھا، ظاہر ہے عباسی دور میں اور بھی لمبا ہوتا ہوگا، بالکل ابتدائی شکل تھی، لیکن بہرحال اس میں یہ ہے کہ انہوں نے اس کو عام کرنے میں بہت رول پلے کیا، علماء کو اکٹھا کیا،
انہیں بہت تنخواہیں دی، دارالعلماء بنایا، اور اچھے ان کو جو ہیں فیسیلیٹیٹ کیا، جس سب کے نتیجے میں علماء کی ایک بڑی جماعت اکٹھی ہوئی، جنہوں نے پھر اپنے شاگردوں کو لگایا اور بڑے پیمانے پر کام ہوا۔ تو بفضل ہی تعالی اس وقت میں قرآن پھر بہت عام ہوا، یعنی کہ قرآن عام ہوا سے مراد پڑھنے میں تو عام تھا کہ قرآن کی کتابیں، لکھا ہوا قرآن لوگوں کے ہاتھوں میں پہنچ۔ اور قرآن کا لفظ آپ بھی بولتے ہیں، ادب قرآن کا لفظ نہیں جانتے، یعنی کہ اس معنی میں ویسے تو قرآن کا لفظ قرآن میں آیا ہے، مگر قرآن مجید کو وہ قرآن مجید نہیں کہتے۔ تو اگر آپ جا کے کہیں نا کسی ادب سے، جسے بالکل یہاں کے ماحول سے شناسائی نہ ہو، تو آپ اس کو کہیں نا مجھے قرآن مجید چاہیے، تو وہ پریشان ہو جائے گا، کہے گا کیا چاہیے؟ تو آپ پریشان ہو جائیں گے کہ یہ کیسا عرب ہے، حرم میں کھڑے اس کو قرآن کا بھی نہیں پتا۔ ان کو مصحف کا پتا ہے، تو لہٰذا وہ آپ پر حیران ہوگا کہ یہ کیا مانگ رہا ہے، آپ اس پہ حیران ہوں گے۔ تو یہ زبان کا فرق ہے، وہ مصحف کہتے ہیں، مصحف کہیں گے وہ آپ کو فوراً مصحف تک پہنچا دے گا، لیکن اگر آپ قرآن کہیں گے تو بٹ بٹ آپ کی شکل دیکھے گا کہ تم کیا چاہتے ہو۔ تو وہاں یہ، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ ہماری جیسے آپ نے صلاح کو نماز بنا لیا، تو یہ تو بہرحال قرآن کریم نے اپنے لیے، قرآن اصل میں صفت ہے مصحف، قرا یقرا اسے ہے نا، تو قرآن کا مطلب کیا ہے؟ ہاں، تو قرا یقرا اسے قرآن، رحمان کے وزن پر ہے، مبالغہ، جو بہت شدت سے پڑھا جاتا ہے، بہت پڑھا جاتا ہے۔ تو یہ صفت ہے مصحف کہ یہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی اور شدت سے پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ اس کا نام نہیں ہے، نام مصحف ہے۔ اچھا، مصحف نام بھی اللہ نے نہیں رکھا، اللہ نے تو کہا میرا کلام ہے، کلام اللہ۔ مصحف نام صحابہ نے رکھا، صحابہ نے رکھا نا، کہتے عثمانی میں حضرت ابو بکر صدیق نے جو نسخہ لکھوایا، اس کو الام بھی صحابہ نے کہا، کیونکہ اسی سے پھر اصل دوسرا جو مصحف تھا وہ بنا، تو پھر اسی پر سارے قرآن بنے۔ کہتے ہیں جڑ کو، بنیاد کو، جیسے ماں جڑ ہے خاندان کی، تو اس طرح الام وہ نسخہ ہے جس سے سارے نسخے جاری ہوئے، تو اسے الام قرار دیا صحابہ نے، اور حضرت عثمان کے عہد میں لکھے گئے نسخے کو مصحف کا نام بھی صحابہ کی رائے سے دیا۔ تو ہمارے کسی بھی چیز کے تین ریسورس ہیں: قرآن، سنت، تعامل صحابہ۔ تعامل صحابہ، تو اس کا نام کیا ہے؟ کلام اللہ کا مصحف عربوں میں، اور ہمارے یہاں قرآن مجید، دونوں ناموں میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مصحف بیسیکلی صفاتی نام ہے، کیونکہ مصحف کس کو کہتے ہیں؟ لکھی ہوئی کتاب کو۔ اصل میں حقیقت میں تو یہ کلام اللہ ہے، کتاب ہے ہی نہیں، ڈیبیٹ سے اللہ کی، یہ اس کا اصل نام ہے، باقی سب نام صفاتی ہیں، تو عربوں میں سے مصحف کہتے ہیں۔ اچھا جی، اللہ فرماتے ہیں وَلْيَخْشَى، ڈرنا چاہیے، الَّذِينَ، ان لوگوں کو، لو اگر تارکو وہ چھوڑ جائیں، تارا کاف سے ہے، ترک کرنا، ترک کرنا، چھوڑنا، آپ عام بولتے ہیں، میں نے یہ چیز ترک کر دی ہے، ترک تعلق کر لیا ہے، ترکا چھوڑا ہے نا، تو وہ سب ایک ہی معنی میں۔ آیت نمبر 6 تک پڑھا ہے۔ چلیے کوئی بات نہیں، مجھے کل جب میں نے آپ کو کہا 8 تک سبق سنانا ہے آپ نے ٹیچر شمسا کو، تو تب تو آپ میں سے کوئی بھی نہیں بولا۔ چلیے، معذرت، آیت نمبر 9 سے نہیں پڑھنا جی، آیت نمبر 7 سے پڑھنا۔
लिर्रिजाली, मर्दों के लिए है, नसीबुन, हिस्सा, मिम्मा, उसमें से जो तारा का छोड़ जाए, अलवालिदानी, वालदाइन, वल अकरबूना, और रिश्तेदार। उर्दू में लफ्ज वालिदैन होता है और अरबी में वालिदान होता है। वालिदैन भी होता है, असल वालिदान है। वालिदैन उसकी जो है ना मंसूब शक्ल है। यानी कि ये है तस्निया, दो। तो मुस्लिमुन से मुस्लिमानी, क्या मतलब होगा? मुस्लिमुन, मुस्लिमुन एक मुसलमान मर्द, एक मुसलमान मर्द। मुस्लिमानी दो मुसलमान मर्द। मुस्लिमूना सब मुसलमान मर्द। ठीक है। तो उसी से वालिदानी, दो होते हैं ना, माँ और बाप। वालिद, वालिदानी। तो वालिदान से, अच्छा, मुस्लिमैनी भी तो पढ़ा है आपने, मुस्लिमैनी भी पढ़ा है ना, वो मुस्लिमानी का मंसूब शक्ल। जब उसको जबर देनी हो ना, तो मानी से मैनी हो जाता। मुस्लिमैनी, दो मुसलमान। और मुस्लिमूना से मुस्लिमीना होता है, जब आपने जमा को नस्ब देनी हो। तो अरबी में उसूल मुख्तलिफ है। उर्दू में अरबी से अल्फाज लिए गए, तो मुख्तलिफ अल्फाज मुख्तलिफ चीजों के लिए राइज हो। तो वालिदैन इस्तेमाल करते हैं आप उर्दू में माँ बाप के लिए, और अरबी में असल शक्ल वालिदान हो। वल अकरबूना, और रिश्तेदार, ज्यादा करीबी। कुर्बा से अकरब, ज्यादा करीब, उनकी जमा आ गई अकरबून। वो रिश्तेदार जो वरासत में हिस्सेदार भी हो। वैसे तो कराबतदार कोई भी हो सकता है, यहां जिक्र उनका हो रहा, जो रिश्तेदार हैं और वरासत में हिस्सेदार भी। वैसे कराबतदार कोई भी हो सकता है, करीबी, लेकिन अकरब, जितना अकरब होगा वरासत में उतना ही हिस्सेदार होगा ना। वरासत का हिस्सा मखसूस है, ठीक है, और वरासत का हिस्सा चंद लोगों का है। माँ बाप औलाद के वारिस है, औलाद माँ बाप की वारिस है, बीवी शोहर का बीवी शोहर की वारिस है, शोहर बीवी का वारिस है। बस, असल वारिस यही है। जब इन असल वारिसों में से कोई ना हो, तो फिर किसी और की बारी आती। बोले बोले, कुछ कहना चाह रही है? मैं यही कहना चाह रही कि एक खातून है तो उसके मियाँ पहले खोद लो खुद खोद लो, अब उसकी विरासत किसको तकसीम हो? औलाद नहीं है। नहीं, कोई औलाद। हाँ, ये एक्सेप्शनल केसेस है ना। वारिस कौन है? वारिस है माँ बाप औलाद के, औलाद माँ बाप, और शोहर बीवी का, और बीवी शोहर का। अब अगर तो औलाद है, तो माँ बाप का माल औलाद को ही पूरा हो जाए, बड़ी बात है। नेचुरली अल्लाह ने सिस्टम ही ये रखा, किसी को कुछ नहीं जाना। अम्मा अब्बा में से कोई हयात है तो उनको भी हिस्सा मिलेगा, ठीक है। अगर औलाद नहीं है और माँ बाप नहीं है, फिर मियाँ बीवी को एक दूसरे का माल जाएगा, और बाकी माल बहन भाइयों को जाएगा। और अगर फर्ज करें मियाँ भी नहीं है, या मर्द है और बीवी नहीं है उसकी सूरत में भी, फिर वो वारिस भी खत्म हो गए। तीन वारिस थे ना, एक बंदे के तीन वारिस है। माँ बाप नहीं है, मियाँ या बीवी नहीं है, औलाद नहीं है, अब एक बंदा है। अब उसकी सारी वरासत दूर के रिश्तेदारों को जाएगी। उन्हें कहते हैं डिस्टेंट किंडर, दूर वाले रिश्ते। तो ये शक्लें तब आती हैं जब किसी का असल वारिस ना हो, असल वारिस ना हो। तो असल वारिस होना जो है, वो है तीन रिश्तों के अंदर, माँ बाप, औलाद, मियाँ बीवी, ये असल वारिस है। तो कुरान पहले उन्हीं के हिस्से बयान करेगा। अगर उनके हिस्से ना हो, बनते हो, यानी वो है नहीं, तो फिर आएगा हिस्सा दूसरों का।
اور جو دوسرے ہیں ان کے حصے بھی بیان کر دیے گئے ہیں کہ کیسے ہوں، ٹھیک، کس طرح تقسیم ہوں۔ ایسے بندے یا عورت کو کلالہ کہتے ہیں، اصل معنی ہے کلالہ کا لاوارث، ہاں اس کا وارث نہیں ہے نا، کوئی وارث کوئی نہیں، لیگل وارث کوئی نہیں، تو وہ پھر اس طرح سے تقسیم ہوگا۔ عورت ہے تو اس کی فیملی کو جائے گا، مرد ہے تو اس کی فیملی کو جائے گا۔ اب جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ ماں باپ بھی نہیں، اولاد بھی نہیں، شوہر بھی نہیں، تو پھر مال جو ہے اس کی بہن بھائیوں میں جائے، بہن بھائی بھی نہ ہو پھر ان کے بچوں کو جائے، اگر کوئی بھی نہ ہو پھر دور دراز کوئی چاچا ماما ان کو جائے گا، وہ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، خاندان میں ہے ہی کوئی نہیں، تو پھر حکومت کو جائے، لیکن مال ضائع نہیں ہو۔ یہ جو ہمارے یہاں کہتے ہیں نا بڑا لالچی ہے نو بڑے مال دی لالچ ہے، مال لالچ کی بات نہیں ہے، مال زندگی کے استحکام کا ذریعہ ہے۔ قرآن ہمیں یہ چیز سکھاتا ہے کہ مال کو ضائع نہیں کرنا، مال ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اتنی بڑی بڑی پراپرٹی سڑ رہی ہیں پڑی ہوئی، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے یہاں جو مسائل ہیں ہماری معیشت کے، ان میں ایک بڑا مسئلہ ذرائع کا ضیاع ہے۔ وہ مدرسوں سے آپ شروع ہو جائیں، اسکولوں سے شروع ہو جائیں، اور گورنمنٹ لیول پر چلے جائیں، آپ ٹریول کریں، آپ دیکھیں اتنے بڑے بڑے احاطے ضائع ہو رہے ہیں۔ آپ پنجاب یونیورسٹی چلے جائیں، کتنے بڑے بڑے پیچز ضائع کیے ہوئے، کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ ابھی یعنی کہ میں لاہور کالج یونیورسٹی، کل میں کسی کام سے گئی ہوئی تھی دوسرے ڈپارٹمنٹ، تو بیچ میں پورا ڈپارٹمنٹ بند پڑا ہوا، سڑ ہے، تو میں نے کہا یہ کیوں بند ہے، کہتی تو بڑے عرصے سے بند ہے، اور اتنا بڑا رقبہ ہے ماشاءاللہ، کیوں؟ کس جگہ پہ رہتی اگر وہاں پہ کچھ بھی وہاں پہ کرو، اگر آپ کے کالج کے ویسے یوز میں نہیں کسی اور یوز میں لاؤ، بچیوں کا ہاسٹل ہی بنا دو۔ یعنی کہ وہاں میں دیکھ رہی تھی کہ ہاسٹل بہت چھوٹا ہے یونیورسٹی کا، تو لڑکیاں کوشش کر رہی تھیں، دو تین ہماری ہیں جو باہر سے ہیں، کہ ان کو جو ہے مل جائے، تو نہیں ہوا تو وہ باہر رہ رہی ہیں، تو آتی ہیں جاتی ہیں، تو وہ بات کر رہی تھی اگر ہاسٹل میں ہو جائے ہمارا، تو وہ نہیں، جگہ نہیں، تو آپ کی بیکار پڑی بلڈنگ سڑ رہی ہے تو ہاسٹل ہی بنا دو، کوئی تو کام آئے۔ لیکن ذرائع کا درست استعمال بھی بہت بڑا کام ہے ہمارے یہاں، ایک بڑا مسئلہ حکومتی سطح پر ذرائع ضائع کرنے کا ہے۔ آپ جائیں نا یہاں سے، آپ اسلام آباد ہی جائیں، تو آپ دیکھیں اتنے بڑے بڑے اراضی کے کتے ویران پڑے، کچھ بھی نہیں ہو رہا وہاں، ہم ریسورسز ضائع کریں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہی مدارس میں ہے، مدارس میں یہ چیز بہت زیادہ، پھر اس کے بعد اداروں میں بھی اسلام الاؤ نہیں کرتا، اسلام کے رولز بہت کلیئر ہیں، آپ کا مال آپ کی معیشت کی بنیاد ہے، وہ ضائع نہیں ہونا۔ پہلی چیز آپ نے پڑھ لی کہ اگر یتیم بچہ جب بڑا ہو نا اہل ہو تو اس کا مال اس کو حوالے نہیں کیا جائے گا، اس کا خرچہ باندھ دیا جائے گا، مال گارڈین کی زیر نگرانی رکھا جائے گا، کیونکہ وہ مال پوری امت کا ہے بھائی، سارے ملک کا حصہ ہے، بیچ میں ایک کاروبار سے کئیوں کے گھر چلتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں آگے آپ پڑھیں گے، اسلام نے یہ اصول رکھا ہے کہ اگر کوئی بچہ جا کر سیٹل ہو جائے غیر اسلامی ملک میں، اسے وراثت میں سے حصہ نہیں دیا جائے۔ اب یہ کیوں کیا گیا؟ مال پاکستان کا ہے، جائے امریکہ میں، کیوں؟ یہاں کا مال ہے، یہیں رہے گا، وراثت چاہیے پاکستان ہو تو وہاں رہنا ہے تو جاؤ، پھر بناؤ وہاں اپنی جگہ۔ ابھی میری ایک دوست ہے، تو وہ مجھے بتا رہی تھی، اچھے ماشاءاللہ صاحب حیثیت ہیں، تو کوئی زمین وغیرہ سیل انہوں نے کی، تو میں واحدہ میں بات ہوئی کہ کہنے لگی دعا کریں اچھی قیمت مل جائے، تو میں نے کہا خیریت ہے، تو کہنے لگی ہاں وہ بیٹا باہر ہے تو اس نے وہاں گھر لینا، تو اس کو پیسے دے رہے، یہاں سے زمین بیچیں گے، یہاں سے بنائی ہے نا، اب وہ اس کو دیں گے، وہ وہاں پر جا کر انویسٹ کرے گا، آپ کے حکمران بھی وہی لے کر جا رہے ہیں، تسی بھی لے جاؤ، خالی کر دو ملک، تبھی تو خالی کر رہے ہیں۔ سرکولیشن میں اتنا پیسہ ہے، اب آپ دیکھیں سوئٹزرلینڈ جو ہے، سوئس اکاؤنٹ جو آپ سنتے ہیں، نہیں بٹ یہ سنجیدہ بات ہے، ان کا بڑا مزیدار نظام ہے، رکھوانے پر پیسہ کوئی کہیں سے پلا رہا لائی جو، وہ پکڑتے تب ہے جب اچھا جمع ہو جاتا ہے نا، پھر نکالنے نہیں دیتے، اور یہ بڑوں کے ساتھ ہوا ہے، لوگ ادھر ہی جاتے ہیں، ہاں کیونکہ رکھنے وہ سوال اتنے ہی پوچھتے نا کہ کہاں سے لائے ہو،
یعنی کہ دیکھیں جیسے اب میرا اکاؤنٹ ہے تو اس میں پیسے آتے ہیں فنڈ کے بھی، تو مجھے تو FBR کو جواب دینا پڑتا ہے، اور الحمدللہ جو پیسے آتے ہیں وہ جگہ پہ لگتے ہیں، مگر ان کا انکم ٹیکس میں بھرتی ہوں، ہر سال بھرتی ہوں۔ تو میرا بیٹا پہلے بھی کہہ رہا تھا جب بھی کہ آپ کو پچھلے بھی 3 دفعہ آپ نے پے کیا، ابھی بھی آپ کو اتنا پے کرنا پڑ رہا ہے، تو آپ ٹرسٹ اکاؤنٹ کھلا لیں۔ میں کہا ٹرسٹ کہیں بنے تو کچھ کھلوائے نا۔ تو ہمیں ہر دفعہ یہ جواب دینا پڑتا ہے، ہمیں FBR کو پوری رپورٹ دینی پڑتی ہے کہ میرے یہ پیسے یہاں 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 سے آئے ہیں۔ اگر نہیں ایسا ہم کریں گے تو وہ آئیں گے، کیس بنائیں گے، لے جائیں گے۔ یہ ویسے اچھا ہے، یہ ہونا چاہیے، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ وہاں پر وہ یہ سوال نہیں کرتے، لائے ہو لاؤ لاؤ پلیز لاؤ اور لاؤ، کوئی قید نہیں ہے۔ اور پھر جب ان کو پتا، ظاہر ہے وہ ویل انفارمڈ ہوتے ہیں، پوری نظر رکھتے ہیں، ان کو پتا تھا اس سے اب اور مال نہیں آنا، پھر وہ کہتے ہیں اب کیوں نکالنے آئے ہو، پہلے لاؤ، تم مال لائے کہاں سے تم، تمہارا اپنا حق ثابت کرو پھر مال دیں گے۔ یہ جو مصر کا بھاگا تھا، جب بشار الاسد نے ٹیک اوور کیا ہے، تو وہ عبداللہ، حسین عبداللہ تھا، کچھ ایسا ہی نام تھا، تو وہ مصر کا جو تھا، تو وہ اس نے سارا وہاں، ظاہر ہے اسی طرح اس کے بھی کھربوں ڈالر پڑے تھے وہاں پر، تو جب وہ گیا ہے تو انہوں نے اس کو ایک پینی نہیں نکالنے دی، انہوں نے کہا کہ یہ سارا مال تو تمہارا لوٹ کا مال ہے، تم نے عوام سے چرایا ہوا ہے، پہلے ثابت کرو کہ تمہاری کمائی ہے پھر لے کر جانا۔ سارا سیز کر دیا، کہاں گیا؟ سوئٹزرلینڈ۔ اچھا، انگلینڈ میں اس نے ایک 7 اسٹار ہوٹل بائی کیا ہوا تھا اور ایک آئی لینڈ بائی کیا ہوا تھا، انگلینڈ والوں نے اسے کچھ نہیں لینے دیا، انہوں نے کہا کہ یہ تمہاری کرپشن کا پیسہ ہے، پہلے پروف کرو کہ یہ خریدنے کے ریسورسز تمہارے کہاں سے آئے تھے، پھر ہم تمہیں قبضہ دیں گے۔ انہوں نے لے لیا پیسہ کس کا؟ ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ برطانیہ کی گورنمنٹ نے اناؤنس کیا ہے کہ جتنی بھی ان کلیئر ویلتھ ہے حکومت ضبط کر لے گی، اور تصویر کس کی شائع ہوئی؟ نواز شریف صاحب کی۔ اب اس میں بات کیا ہے، انہوں نے ویٹ کیا، اب ان کو نظر آ رہا ہے کہ یہ شریف فیملی اینڈ ہو گئی، اب فردر نہیں آ سکتا، پیسہ ہمارا لوٹ کر یہ لے گئے، ضبط کون کر لے گا؟ برٹش گورنمنٹ۔ ان کے ہاتھ کیا آنا ہے؟ ان کے صرف کھاتے فائلیں ان کے ہاتھ آنی ہے، مگر ہمارا پیسہ کہاں گیا؟ ان کے پاس۔ نہ 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 نہ، وہ جب جا کر یہ کلیم کریں گے، کرتے ہیں تو وہ کہیں گے پروف کرو، اب وہ پروف کہاں سے کریں؟ انہوں نے کوئی ثبوت پیچھے تھوڑی چھوڑے ہوتے ہیں، تو وہ پیسہ دیں گے نہیں، وہ کھا جائیں گے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ اسلام کا اصول کتنا صحیح ہے کہ جو وہاں آباد ہو جائے اس کو وراثت بھی نہیں ملے گی، رہو پھر جاؤ۔ تو یہ وہی کہانی یہ ریپیٹ ہو رہی ہے، اور یہ کئیوں کے ساتھ ہوا ہے، یہ ایک آدھ کے ساتھ نہیں، اور یہ کئیوں کے ساتھ ہوا ہے۔ اچھا، یہ پھر جو عبداللہ صاحب ہے، پھر فائنلی ان کو ریفیوج دیا سعودیوں نے، ہاں، کوئی اس کو انٹر نہیں ہونے دے رہے تھے، پھر سعودیہ کا اچھا ساڑھے کو لا جا، اب ان کے ٹکڑوں پہ پل رہا ہے۔ بہرحال وہ ان کا مسئلہ ہے، لیکن میں آپ کو کہنا یہ چاہ رہی ہوں کہ یہ گیم کھیلا جاتا ہے، اور یہ ریپیٹ ہوا ہے، کئی بار ریپیٹ ہوا ہے، مگر کسی کو عبرت نہیں ہوتی نا، سب کو یہ لگتا ہے کہ اینڈ پہ یہ ہمارے سگے ہیں، وہ کسی کے سگے نہیں ہیں، وہ ان کو استعمال کرتے ہیں ٹیشو پیپر کی طرح، ٹیشو پیپر کی طرح یوز کرتے ہیں، جب وقت گزر جاتا ہے اٹھا کے ڈسٹ بن میں پھینک دیتے ہیں، ان کو کسی سے کیا؟ وہ کہتے ہیں نا، ویسے تو شعر نعت کا ہے، احمد رضا خان صاحب کہتے ہیں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے، ٹھیک، وہ اپنے آپ کو مدینے کے کتے کے اعتبار سے کہتے ہیں نا۔ تو معذرت کے ساتھ یہ ایسے انعد کا شعر ہے، میں ان کی حالت پہ لگا رہی ہوں کہ ان کی بات کوئی کیوں پوچھے، ان سے کتے ہزار پھرتے ہیں، ایک مرے گا دوسرا آ جائے گا، ان کے پاس بڑی ریپلیسمنٹ ہے۔ لہٰذا جب تک کسی کی مارکیٹ ویلیو ہے، وہ ان کی پپٹ بن سکتی ہے، تب تک وہ اس کو ڈھیل دیتے جاتے ہیں، اور جب وہ دیکھتے ہیں اب ان کی مارکیٹ ویلیو ختم ہو گئی ہے، وہ ردی کر کے پھینک دیتے ہیں۔ سب کے ساتھ یہی ہوا، وہ تو گیم کھیلتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کتنا پیسہ ہے نواز شریف صاحب کے پاس، خالی میں نواز شریف کی بات کر رہی ہوں، باقی ساروں کو بھی آپ دیکھیں تو اب وہ اتنا، ان کے جو بھی یہ اپارٹمنٹ ہیں جن کا رولا پڑا رہتا ہے، یہ دیکھنا سب ضبط ہو جانا۔ انہوں نے اناؤنس کر دیا ہے، انہوں نے چند سالوں میں اناؤنس کر دیا، انہوں نے بنیاد ڈال دی ہے، اب وہ ڈرامہ چلے گا انکوائری کا، ہے ڈرامہ، ان کے پاس سارے اعداد و شمار ہے، مگر اب ڈرامہ چلے گا، انکوائری ہوگی، وہ دیکھیں گے نا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ان کو دوسرا چانس مل سکتا ہے، لیکن سب کہہ رہے ہیں اور سچ کہہ رہے ہیں کہ شریف فیملی کی سیاست ختم،
अब कोई फ्यूचर नहीं। तो वो फिर जब देखेंगे कि अब ये बिल्कुल फारिग हो गए हैं, वो सब कुछ कब्जा कर लेंगे, वो फिर हमदर्द भी बनेंगे कि देखें इन्होंने अवाम का पैसा करप्शन से कमाया था, इसलिए हमने इनको किक आउट कर। और तुम तुम कौन हो? जी जी, वो तो एलानिया डाकू है, वो चोर नहीं है। आप ब्रिटिश म्यूजियम जाएं और आप देखें ब्रिटिश म्यूजियम में ब्रिटिश गवर्नमेंट का क्या है। सारा कुछ तो ब्राजील का, भारत का, यानी कि पाकिस्तान भारत इकट्ठा, मेरा मतलब है इंडो पाक का, बड़े सगीर का, तुर्की का, सब लूटा हुआ वहां आपको मिलेगा, मलेशिया का, इंडोनेशिया का। जो इन्होंने दुनिया की सबसे बदतरीन जो आखिरी गुलामी रही है अमेरिका की, और दूसरी बरतानिया की, जो उन्होंने कॉलोनीज बनाई, कॉलोनीज जो इन्होंने बनाया, दुनिया में मुख्तलिफ ममालिक पर इन्होंने कब्जा किया। आधी दुनिया इनके कब्जे में ही सही है। और कहा जाता था सन नेवर सेट्स ऑन ब्रिटिश फ्लैग, कि दुनिया में बरतानिया के झंडे पर सूरज गुरूब नहीं होता, कहीं ना कहीं रहता है। सही बात थी। लेकिन बात यह है कि जहां जहां ये गए इन्होंने गुलाम बनाए। ये आज भारत में बड़ा कहते हैं ना कि मुगल लुटेरे थे। मुगल लुटेरे नहीं थे, मुगलों ने इनको गुलाम नहीं बनाया, मुगलों ने तो बराबर का रखा। और जो कुछ उन्होंने यहां था यहीं पर लगाया इनको। और हमें अगर किसी ने लूटा तो वो अंग्रेज थे। उन्होंने एक तो गुलाम, हर इलाके को उन्होंने गुलाम बनाया और गुलामों की तरह ही ट्रीट किया। और उनके कानून अलग अलग थे, गोरों के लिए अलग था और मकामियों के लिए अलग था। और ऐसा वो कोई हमारे अंदर कॉम्प्लेक्स छोड़ के गए हैं ना, कि आज तक सबसे ज्यादा सेल फेयरनेस क्रीम की होती। चिट्टे हो जाएंगे तो हम क्यों चिट्टे हो, हम कलर्ड है। अल्लाह ने हमें इतने हसीन रंग दिए हैं। आपने कभी रंगदार कपड़ा लेकर ब्लीच डाल के चिट्टा किया है? जो आप अपने आप को ब्लीचे डालते फिरते हो। और कितनी खतरनाक है, स्किन कैंसर की कितनी शरीर रीजन है। लेकिन नहीं, जुनून है हम चिट्टे हो जाए। क्यों? कॉम्प्लेक्स डाल गए ना, कॉम्प्लेक्स पैदा कर गए। हम मालिक है, तुम गुलाम हो, क्योंकि तुम काले हो। काले में वो यही ब्लैक मैन कहते थे ना, जिनको थोड़ी सी उर्दू आ जाती थी फिर वो काला कहते थे। तो वो जहनों में उन्होंने गुलामी का तस्वुर डाल दिए, हमारे दिमाग खराब कर दिए। तो आज भी हम बेचारे मासूम लोग वहीं फंसे हुए हैं। दुनिया को आप देखना चाहें, सबसे ज्यादा किसने लूटा है? बरतानिया ने। सारी दुनिया को लूटा है। बरतानिया के पास क्या था? कुछ भी नहीं था। ये सबको लूट कर बने हैं। जिसके पास जो वसाइल है लूट लो। डाकू हैं, खुले डाकू है। और उस पर शर्म भी नहीं करते अभी तक। मलका बरतानिया के ताज में हीरा किसका है? बड़े सगीर का है ना। इतने अमानतदार वापस कर दो। लूट नहीं है, लूट है ना। हमायूं को ये हीरा महारानी ने दिया था एक रियासत की, यानी कि सुलह करनी थी। वो जंग हार रहे थे, उन्होंने सुलह करने का सोचा। तो जो राजा की वालिदा थी उन्होंने गिफ्ट किया। ठीक है, सुलह हो गई। हुमायूं तो कहीं नहीं लेकर गया, यहीं पर रहा। वो नस्ल दर नस्ल रहा, यूज होता रहा। उठा कर ले गए। और देखे ना, चोरी और सीना जोरी है ना। यानी क्या फर्क है कि आप एक मुल्क का, एक कौम का असासा उठाकर ले गए और आप ताज में लगाकर शान से बैठते भी हैं। और जिस ताज पर, जिस कुर्सी पर बैठकर ताजपोशी थे, वो कहां से आया? वो भी फलस्तीन से गया। हाँ, वो एक्चुअली वो कुर्सी है भैया, वो एक्चुअली पत्थर था जिस पर दाऊद अलैहिस्सलाम की ताजपोशी हुई। बैप्टाइज हुआ था, ताजपोशी तो नहीं हुई थी। फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुई। तो उनकी रस्म बन गई, फिर इन्होंने वहां से उठाकर ले गए उधर अपने बड़े चर्च में। तो अब वो वहां पर उन्होंने इसको तराश कर कुर्सी बना दी। ठीक है। अब वो उस पर बिठा कर करते हैं, वो भी चोरी का। हम्म? हाँ हाँ, सब चोरी का। जो सोर्ड्स इनके पास हैं वो भी मुख्तलिफ मुगल हाकिमों की हैं, या फिर जो है इस्लाम मुसलमान हाकिमों की हैं। आप उठाकर देख लें। तो ये सारी जो चीजें हैं, कहने का मेरा सिर्फ इतना मकसद है कि बरतानिया के पास अपना है क्या? कुछ भी नहीं है। तो जिनका हाकिम जब खड़ा होता है, जिस चेयर पर उसका ताजपोशी का
جشن ہوتا ہے وہ اٹھا کر لائی گئی ہے، چرا کر، ہاں جی، ڈاکہ زنی کی۔ اور جو تاج پہنایا جاتا ہے وہ بھی ڈاکے زنی کے زور پر آیا ہے، اور جو جواہرات پہنائے جاتے ہیں وہ بھی بھارت سے، بڑے صغیر سے لے جائے گئے ہیں مغلوں کے، اور ان کے باقاعدہ ڈیزائن موجود ہے۔ یہ میں آپ کو، وہ خود اس کے مانتے ہیں ڈاکیومنٹیشن کے اندر۔ تو آپ جا کر دیکھیں، میں نے چونکہ اب یاد نہیں ہے مجھے، آپ جا کر سرچ کریں نا، کہ جب ان لوگوں کی تاج پوشی کا جشن ہوتا ہے تو جو زیورات وہ مخصوص سارا پہنایا جاتا ہے، تو وہ سارا آپ کچھ چیزیں ترکی کی ہیں، اور زیادہ چیزیں جو ہیں وہ برے صغیر کی ہیں، کیونکہ مغلوں کے پاس زیادہ جواہرات وغیرہ تھے۔ تو زیورات سارے جو پہنے جاتے ہیں 60% جو ہے نا وہ مغلوں کے گئے ہوئے، اور باقی چیزیں جو ہیں وہ ترکوں کی آئی ہوئی ہیں، اور وہ پوری ڈیٹیل ہے۔ یہ ایک ان کی اونیسٹی ہے کہ وہ یہ مانتے ہیں کہ فلاں کی ہیں، فلاں کی ہیں، فلاں کی ہیں۔ اب آپ وہ اٹھا کر دیکھیں تو جہاں آپ سر سے پیر تک جو چیزیں پہن کر کھڑے ہیں، وہ چیزیں آپ کی چوری کی ہیں، وہ حکمران آ کر عدل و انصاف کرے گا؟ کہاں سے کرے گا؟ ان سے انصاف کی امید نہ رکھیں۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے بھیڑ کا رکھوالا بھیڑیے کو بنائے۔ دیکھیں، آپ نے سوال کیا کیا یہ چوری ہے؟ اگر تو آپ جنگ کرتے ہیں، کیا فتح کیا انہوں نے برے صغیر کو فتح کیا؟ فتح نہیں کیا، انہوں نے سازشیں کر کے اندر اندر لوگوں کو مروا کر آ کر ٹیک اوور کر لیا، یہ فتوحات ہوتی ہیں۔ ایسے تو پھر یہ بھی فتح کر کے آیا عمران خان کو، تو پھر آپ کیوں کہتے ہیں کہ یہ لوگ غلط ہیں؟ فتح ہوتی ہے، دو فوجیں لڑتی ہیں، ایک ہارتی ہے ایک جیتتی ہے، جو جیتتی ہے وہ جیتتی ہے۔ تو مجھے بتائیں کیا جیتا انہوں نے؟ کھیت کٹا نہیں جیتا انہوں نے تو آپس میں لڑائیاں ڈلوا دی۔ آپ برے صغیر کی تاریخ پڑھ کر دیکھیں، مسلمان اور ہندوؤں کی کوئی لڑائی نہیں تھی۔ مغلوں کے لشکر میں آدھے سے زیادہ لوگ ہندو تھے، اور ہندوؤں کے جو دو چار لوگ اٹھے، ٹھیک ہے وہ چاہتے تھے کہ حکومت ہمارے ہاتھ میں ہو، شیوا جی راؤ وغیرہ، ان کے آدھے سے زیادہ لوگ مسلمان تھے۔ یہ حکومت کی لڑائی تھی، اس کو دین کی لڑائی کی شکل انگریزوں نے دی، اور برطانیہ تو انوالو بھی نہیں تھا سامنے سے۔ آپ نے پڑھا کیا ہے؟ ایسٹ انڈیا کمپنی، وہ ایک تجارتی کمپنی تھی، وہ آئی، اس نے تجارت کا پرمیشن لیا، پرمٹ لیا، پھر انہوں نے آ کے رونا پٹنا ڈالا جہانگیر کے سامنے، اور یہ جہانگیر کی غلطی تھی جو پھر ہمارے گلے کا توق بنی، یعنی مغلوں کے گلے کا، ظاہر ہے عوام کے گلے کا بھی بھگتا تو سب نے۔ کہ وہ کہنے لگے کہ یہ نا ارد گرد کے لوگ جو ہے نا، جو قبیلے تھے بھیل وغیرہ، تو یہ ہمارا سامان لوٹ لیتے، تو ہم قلعے بنا لیں حفاظت کے لیے، اور لوگ رکھ دیں، اس سے پرمٹ دے دیا۔ انہوں نے پھر قلعے بنائے، مقامی لوگوں کو ہائر کیا، ان کو ٹریننگیں دی، ان کو پیسے دے کے اپنے ساتھ ملایا، جاگیرداروں کو، اپنی فوجیں تیار کی، پھر انہوں نے چھوٹے چھوٹے علاقوں پر قبضہ کرنا شروع کیا۔ دیکھیں، قبضہ کرنا اور فتح کرنا میں فرق ہے۔ پھر تو بدماش بھی چار لے کر آتا ہے گنڈے، اور آ کر آپ کے گھر پہ قبضہ کرتا ہے، تو اس نے آپ کا گھر فتح کیا۔ فتح میں اور قبضے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ انہوں نے قبضہ کرنا شروع کر دیا، چھوٹے چھوٹے راجوں کو سرداروں کو ملانا شروع کیا۔ اس بات کو جب تک مغل سمجھتے، مغلوں میں جو سمجھدار تھے اس وقت تک اتنے طاقتور نہیں ہوئے تھے، اورنگزیب کے زمانے تک ان کی پاور نہیں تھی، چھوٹے چھوٹے علاقوں کو کر رہے تھے، ان کے چھوٹا سا گاؤں ٹیک اوور کر لیا، تو وہ پھر یہ معاملے بادشاہ تک پہنچتے ہی نہیں تھے، یہ جیسے چھوٹے چھوٹے صوبے دار تھے نا وہ دیکھتے تھے، تو لہٰذا بادشاہوں کو صحیح صورتحال کا اندازہ ہی نہیں تھا۔ اورنگزیب کے وقت میں ان کا فتنہ بڑھ رہا تھا، اور اورنگزیب ریئلائز بھی کر رہا تھا، مگر اورنگزیب کے سامنے مسئلہ جو تھا نا وہ شیوا جی راؤ کا تھا، مراٹھوں کا تھا۔ مراٹھوں کا مطلب ہوتا ہے براہمن، تو براہمن جو تھے نا، ظاہری بات ہے، سیدھی سی بات ہے، وہ ہم سے نفرت کرتے تھے، تو ان کا کہنا تھا کہ ہمارے دیش کے اوپر یہ مسلمان کی حکومت کریں، تو مراٹھاز نے بغاوت کر دی تھی، یعنی کہ براہمنوں نے۔ تو ظاہر ہے کہ وہ ان کے مذہبی رہنما بھی تھے، تو ہندوؤں کی اکثریت ان کے ساتھ، تو لہٰذا یہ بہت بڑا مسئلہ تھا مغل امپائر کے لیے۔ 25 سال یہ لڑائی چلی ہے، یہ کوئی مذاق نہیں، کوئی خالہ جی کا گھر نہیں تھا، اتنی شدت تھی کہ اورنگزیب کو دلی چھوڑ کر دکن جانا پڑا، وہ وہیں لڑتا رہا، وہیں مرا، وہیں دفن بھی ہوا۔ جو آپ یہ کہتے ہیں نا ہم نے اورنگزیب کی قبر اکھاڑ کر وہاں پر باتھ روم بنا لو بھائی، تم لوگوں کی اوقات باتھ روم ہی بنانے کی ہے،
چلو کسی کے کام نہیں آئے، بناؤ صحیح. ہاں وہ بےچارا مر گیا، اس کی ہڈیاں بھی گل گئی، اکھاڑ لو، اس میں سے بھی کچھ نہیں نکلنا. تو شیواجی راؤ بھی مر گیا، اور شیواجی راؤ پہلے مر گیا تھا. پھر اورنگزیب لڑتا رہا، جو ظاہر آرمی تو تھی نا، آفیسرز تو تھے، ان کے ساتھ لڑتا رہا. اس کو دبایا، لیکن پھر یہ خود بھی بیمار ہو کر وہی مر گئے. اور وہ خود لکھتا ہے، اور صحیح لکھتے تھے، صحیح لکھا اورنگزیب نے. میں اورنگزیب کی مذہبی حیثیت کو بالکل نہیں مانتی. اس کی مذہبی حیثیت ایسی ہے جیسے ضیاء الحق کی. اپنی بگڑی تصویر کو سنوارنے کے لیے پہلے سارے بھائی مروا دو، بھتیجے مروا دو. اتنے لائق بیٹے تھے دارا شکو کے، سب مروا دیے اس اپنے بچوں کے لیے. اپنے بچے سارے نالائق نکلے. اور خود ایڈمٹ کیا اس بندے نے کہ میں اب بیمار ہوں اور مر رہا ہوں، اور میرے سامنے مسئلہ یہ ہے کہ اتنی بڑی مغل امپائر کو سنبھالنے کے لیے ایک بھی لائق بندہ نہیں. کیونکہ نالائق شخص سارے لائق تم نے مروا دی، سارے خاندان کو مروا دیا. اب پورے ہندوستان میں بدنامی ہوئی، بھائی بھی مروا دیے، بھتیجے بھی مروا دیے. اب کیا کروں کہ میرا امیج صحیح ہو؟ اب دین کا جھنڈا اٹھا لو. تو دین کے نام پر کام کیا کیا؟ وہی جو ضیاء الحق نے کیا تھا، اینکر دوپٹے لے کر آئے. ہاں، دین دین کی فتح ہو گئی بھائی. اینکر دوپٹے لے کر آئے، بس کافی. وہی کچھ ہوا، کوئی خاص کام نہیں ہوا. جزیہ دوبارہ جاری کر دیا، جزیہ بند کر دیا تھا اکبر نے، تو اس نے جزیہ دوبارہ جاری کر دیا. دوسری بات یہ اس نے کی کہ موسیقی پر پابندی لگائی تھوڑا عرصہ. ہاں، کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا تھا بڑے صغیر جیسے ملک کو. اس کا بڑا بلکہ لطیف معاملہ ہے کہ جنازہ لے کر نا نکلے لوگ، تو روتے جاتے تھے. تو بادشاہ کا جروکا درشن ہوا کرتا تھا، تو اس میں بیٹھا تھا اپنے ٹائم پر اورنگزیب. تو اس نے کہا کس کا جنازہ ہے جو اتنے لوگ ہیں رو رہے ہیں؟ وہ کہنے لگے بادشاہ سلامت موسیقی کا جنازہ ہے. انہوں نے اپنے تان پورے وغیرہ کور کیے ہوئے تھے. انہوں نے کہا آپ نے پابندی لگا دی ہے ہم پر، تو موسیقی کو دفن کرنے جا رہے ہیں. تو ہنس پڑا. پھر بہرحال اس نے کچھ لمیٹیشنز کے ساتھ ان کو اس کی اجازت دے دی گانے بجانے کی، کچھ پابندیوں کے ساتھ. کوئی دن کی خدمت نہیں کی. کیا خدمت کی بھائی؟ وہ جی فتاوی عالمگیریہ لکھوائی. فتاوی عالمگیریہ جائیں اور دیکھیں، ایک فتوے میں آپ قرآن و حدیث کا ریفرنس لا دیں مجھے، ایک فتوے میں لا دیں. تو جب قرآن و حدیث کا ریفرنس ہی نہیں ڈالا تو آپ کے فتاوی کو کیا کریں؟ اور فتاوی لکھ کر آپ نے بڑا کام کیا، قرآن جاری کرایا. ہاں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن آپ جائیں نہ دیکھیں. دیکھیں، قرآن لوگوں سے انٹروڈیوس کرایا. میں نے آپ سے پہلے بھی کہا 1902 میں قرآن کا پہلا ترجمہ، 1800 جو ہے میں جو اس پر کام شروع ہوا، پر یہ ہو نہیں سکا. 1902 میں پہلا جو ترجمہ ہے شاہ ولی اللہ صاحب کا، وہ سامنے آیا اور ان پر فتوے لگے. آپ سمجھے تقریباً 100 سال پہلے. رفلی رفلی 2025 میں آپ بیٹھے ہیں، تو 100 سال ہی ہوئے نا رفلی رفلی. 125 کر لو بھائی. تو کیا کام کیا، کیا اسلام کی خدمت کر دی؟ مسجدیں بنوائی، ہاں بنوائی، موتی مسجد بھی بنوائی. تو سب سے زیادہ، اور یہ اچھی بات ہے، مجھے اس پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں اس کی فیور کرتی ہوں. کیونکہ ضمی جو ہوتے ہیں وہ کس کی ذمہ داری ہوتے ہیں؟ حکومت کی. سب سے زیادہ مندر کس نے بنوائے؟ فنڈز دیے. ابھی تک تختیاں لگی ہوئی ہیں. کاماکھیا دیوی کے مندر کو کس نے فنڈ دیا؟ اس نے. کیونکہ ان کے ٹوٹ رہے تھے، ظاہری بات ہے، گورنمنٹ نہیں تھی تو تھوڑا کیئر نہیں تھی، تو اس نے دیے. ٹھیک کیا، اس سے مجھے کوئی اعتراض نہیں. اور ابھی تک تختیاں لگی ہوئی، دیکھیں کہ یہ حصہ اورنگزیب نے بنوا کر دی. تو یہ سیاست تھی، دین کی کوئی خدمت نہیں تھی. تو بہرحال یہ جب مرا تو پیچھے کوئی لائق حکمران نہیں. اور یہ اس بات کو ایڈمٹ کرتے ہوئے گیا دنیا سے اورنگزیب، اور اس نے یہ بات بھی کلیئرلی کہی کہ ہمارے سامنے ایک طرف مراٹھوں کا مسئلہ ہے اور ایک طرف انگریز، ایسٹ انڈیا کمپنی، انگریز نہیں ایسٹ انڈیا کمپنی والے پریشانیاں پیدا کر رہے ہیں. پر ان چیلنجز سے نمٹنے والا کوئی لائق پیچھے مجھے اپنے جو وارث ہیں، جانشین ہے، پہ نظر نہیں آتا. اب صحیح کہا، اس کوئی لائق نہیں تھا، اتنے بڑے خطرے کو سنبھال ہی نہیں سکے. تو ایسٹ انڈیا کمپنی نے قبضہ کیا تھا، سارا قبضہ تھرو آؤٹ ایسٹ انڈیا کمپنی کا تھا.
जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने सब कुछ टेक ओवर कर लिया, कंपनीज कभी फतूहात करती हैं? कंपनीज कौन सी फतूहात करती? जब सब कुछ टेक ओवर कर लिया तो फिर ट्रांसफर किसको हो गया? बरतानिया को, मलका बरतानिया को। तो ये फतह नहीं थी, ये साजिश थी। ये उसी किस्म की साजिश थी जैसे आपके गुंडे करते, कि चंद गुंडे आए, कहीं चालाकी से और कहीं ताकत से आपकी चीजें छीन ली। तो वो फतह नहीं है, वो डाका जनी। फतूहात तो होती है कि आप गए, आपने कहीं, जैसे मुगल आए उन्होंने फतूहात की और उन्होंने यहाँ पर एक रियासत बनाई। तो फतह बड़ी अलग चीज है जी। जो फतह में मिलता है वो लूट का माल नहीं होता। इन्होंने कहीं भी फतूहात नहीं की, इन्होंने लोगों की कमजोरियों से फायदा उठाया। लिहाजा आप देखें, अंग्रेजों ने कोई जंगे नहीं लड़ी, कोई खास जंगे नहीं लड़ी। हाँ, कत्लेआम बड़ा करवाया। तो बेसिकली ये साजिशी लोग हैं, ये मर्दे मैदान किस्म के लोग नहीं हैं। तो जो कोई जाकर आबाद होगा उनकी आबादियों में, और अगर वो मुस्तकिल वहां रहेगा और वहीं का शहरी बन जाएगा, वहां की शहरियत ले लेगा, तो फिर उसको वरासत का हिस्सा नहीं दिया जाएगा। उसके साथ उन्हें अपनी बेटियां भी नहीं दी जाएंगी। हम तो बड़े शौक से कहते हैं बाहर का मुंडा ब्याह दो। बल्कि पिछले दिनों एक बड़ी प्यारी मेरी करीबी बच्ची, उसके लिए हम रिश्ता देख रहे थे, तो बाहर का था, तो कुछ सी और रीजन से हमने मना कर दिया। तो बाद में इनके कुछ लोगों ने हमें कहा कि आपने बहुत गलती की, बाहर का रिश्ता था, उसने वहां सट्टी हो जाना था, तो आप कर देते। आप अभी भी सोचेंगे, देखेंगे, हो सकता तो कर हाँ, देंगे। अभी भी हो सकता तो कर लो। खाली बाहर ही देखना है। अच्छा, बाहर चाहे वो बेचारा टैक्सी ड्राइवर है, बच्चा, किसी काम में खराबी नहीं है, लेकिन बात ये कि यहाँ पे एक टैक्सी ड्राइवर से ब्याहेंगे बेटी? नहीं ब्याहेंगे। अगर आप यहाँ भी उतनी इज्जत देना शुरू कर दें तो रिश्तों का मसला ना खत्म हो जाए। अच्छा, वहां पर वो मैकेनिक होगा, तो कोई बात नहीं, मैकेनिकों की बड़ी कमाई है। तो यहाँ पर अगर एक मैकेनिक हो तो फिर आप बेटी नहीं ब्याहेंगे, चाहे उस मैकेनिक का अपना गैराज हो, यानी कि अपना गैराज है, काम करता है, ठीक ठाक कमाता है, फिर भी नहीं ब्याहेंगे। कि करता क्या है, मैकेनिक ही है ना। अच्छा जी, अगर आप यहाँ भी उतनी उतनी इज्जत दे ना, वहां पर एक बच्चा जो है वो फर्ज करें कि होटल के ऊपर सेल, वो स्टोर के ऊपर सेल्समैन है या होटल में वेटर है, तो ब्याह देंगे। मगर यहाँ पर अगर वो बेशक इंचार्ज क्यों ना हो, जैसे राइजन जैसी जगहों पर, तो लोग कहते हैं ले वो फ्यूचर की है। सिर्फ इस वजह से कि वहां पर वो डॉलर्स की जो इनकम है वो कन्वर्ट होकर थोड़ी ज्यादा हो जाती है, स्टेटस में कोई फर्क नहीं होता। और लोगों को बताने के लिए एक आसान बात है, मुंडा बाहर होता, बाहर भावे कुत्ते ही नवांदा होए, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें अपनी सोच बदलनी होगी, अपनी सोच बदलनी होगी। अगर हम अपनी सोच बदले, हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हल हो सकते हैं। लेकिन एक बात तो ये है कि हमें ये सोचना चाहिए, ये देखना चाहिए, अच्छी कमाई के लिए कोशिश करना बहुत अच्छी बात है, मैं इसकी फेवर में हूँ। लेकिन थोड़ा सा हमें खुद को बदलना चाहिए, बदलना होगा, वरना चीजें दुरुस्त नहीं हो पाएंगी। तो बहरहाल ये पसंदीदा नहीं है कि बाहर ही सेटल हो जाए, ये पसंदीदा बिल्कुल नहीं है इस्लाम में। अब अल्लाह इस फितने से हमें निकाल दे। हाँ, और इस फितने से निकलने का तरीका यही है, इस्लाम को इतना जो है उसकी तबलीग की जाए कि फिर वो इलाके मुस्लिम अक्सरियत ही बन जाए। मैं मजाक नहीं कर रही, मैं मजाकन नहीं कह रही, संजीदगी से कह रही। और इस्लाम में इतनी ताकत है और कुरान में इतनी ताकत है कि लोगों को बदल दे। अरब बदले, दुनिया भी बदल सकती है। अरबों जैसे अक्खर लोग बदल सकते हैं तो सब बदल सकते हैं। बस बात यह है कि सही पैगाम पहुंचाया जाए, कुरान का पैगाम पहुंचाया जाए, अपने अपने मकतबे फिक्र करें, ये बड़ा मसला। हमारे दोस्त लोग बाहर से आए हैं, इंग्लैंड से, कहते हैं कि हलाल और हराम वहाँ तमीज बंदा कर ही नहीं सकता, और रह नहीं पाता। जाहिर बात है, आप उनके इलाके में रह रहे हैं, आप उनके, यहाँ पर मुश्किल हो गया है, हो गया कि नहीं? यानी बाहर आप जब खाना खाते हैं तो आपको क्या पता कि ये बकरा है बेचारा या कि खोता शरीफ है। हाँ, तो मैं तो बिल्कुल पसंद नहीं करती बाहर खाना। इसी तरह आप देखें कि अगर आप चिकन भी ले रहे हैं,
ایک دو تو وہ ہے نا، چلو ان کا کم از کم یہ ہے کہ پیچھے سسٹم ہے. جو آپ عام لے رہے ہیں اس بندے کا قصور نہیں ہے جہاں سے وہ گوشت لا رہا ہے. انہوں نے زندہ مرغی ڈالی ہے، انہوں نے مری ہوئی مرغی ڈالی ہے، انہوں نے کیا کیا ہے. اب وہ قیمہ، انہوں نے تو قیمہ لے کر آنا ہے، ان کا تو بیچ میں کوئی عمل دخل نہیں ہے. اب وہ حرام قیمہ ہے حلال قیمہ ہے، ہاؤ ڈو یو نو؟ تو اس سے بہتر ہے کہ گھر کے آلو کھا لو، سیدھی سی بات ہے. تو یہ بڑا مسئلہ ہے بھائی، یہ مسئلہ واقعی مسئلہ ہے. تو جب یہاں پر ہے تو وہاں پر تو ہوگا. تو اس وجہ سے جب آپ، وہ کہتے ہیں نا اوکھری میں سر دیا دھمکوں سے کیا ڈرنا. جب جا کر آپ رہیں گے برطانیہ میں یا انگلینڈ میں یا برطانیہ انگلینڈ ایک ہی، امریکہ میں یا کینیڈا میں یا کسی بھی چین میں چلے جائیں، دور کیا جانا ہے، ہمارا تو ہمسایہ ہے. یعنی میں حیران ہوئی، میرے لیے حیرت کی بات تھی، اب تو خیر مجھے پتا ہے کہ وہاں ہم کھانا کھانے گئے ایک ہوٹل میں. ہم نے ان کو کہا کہ ہمیں ویج چاہیے، اور جو ہے کہ اس کو بھی میرے بیٹے نے دیکھا دکھا کہ وہ اوپر وائن کے تڑکے شڑکے لگاتے ہیں، تو ان کو سمجھایا کہ یہ ایک بینگن، ہم وہاں جتنے دن رہے ہم نے بینگن ہی کھائے. خیر بینگن بڑے مزے کے تھے ان کے، بینگن وہ روسٹ ووسٹ کرتے ہیں بڑے مزے کے تھے. تو پانی ختم ہو گیا تھا. ہم جب گھر نکلے وہاں سے جہاں ہم رہ رہے تھے، تو میرے بیٹے نے کہا پانی ساتھ رکھ لے، تو رکھی بوتل ختم ہو گئی. تو میں نے کہا پانی، تو پانی نہیں ہے ہی نہیں پانی، صرف وہ ڈفرنٹ ٹائپ کی بیئر پڑی ہے، تو جڑی مرضی لے لو، پانی نہیں. یعنی کہ پیک پانی بھی پانی ہے ہی نہیں. اور میں حیران ہو گئی کہ ہوٹل میں پانی نہیں. تو پھر باہر نکلے تو ایک اسٹور سے پانی لیا ہم. کہ نہیں آپ دیکھیں ان کا کلچر یہ ہے کہ جو کوئی بیٹھا ہے، اچھا میں دیکھ رہی ہوں کہ ان کے ایک بندہ کھانا کھا رہا ہے اور اسے کھانا، تو اس نے 4 بیئر کے جو ہے نا ٹین منگائے ہوئے اور وہ پی رہے ہیں. جی جی، تڑکے میں کئی کئی کھانے ایسے ہیں جس کے تڑکے میں وائن یا بیئر کم وائن زیادہ یوز ہوتی ہے. ریڈ وائن جو ہے وہ، آپ جیسے کئیوں میں سرکہ ڈالتے ہیں تو وہ ریڈ وائن ڈالتے ہیں کئی چیزوں میں. صرف یہ نہیں کہ چائنیز، یورپین کھانوں میں یوز ہوتا ہے بھائی، ان کے گھروں میں ہوتی ہے. تو اس لیے جب آپ کبھی باہر جائیں اور فوڈ آرڈر کریں تو یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے، یہ ہے کہ انہوں نے لکھا ہوتا ہے کہ اس، ہاں ہاں یہ ایمانداری. اور آپ پوچھے تو بتا بھی دیتے ہیں. ویسٹ میں آسان ہے، چائنا میں اس سے مشکل ہے کہ ان کو انگریزی نہیں آتی، ایک اربوں کو نہیں آتی ہے نا. تو وہ جب میں، ہم حج پر گئے تو میں نے، ینگ بچہ تھا بالکل ینگ ماشاء اللہ، تو حاجیوں کے لیے ڈیوٹیاں لگتی ہیں نا، تو میں نے اس کو کچھ پوچھنا تھا تو میں نے کہا ڈو یو نو انگلش، کہتا ہے یس. میں کہا کین یو گائیڈ میں، کہتا نو. تو یس سے نو پر انگلش ختم. میں نے کہا اس کو اتنی انگلش آتی جتنی مجھے عربی نام اور لا. تو اسی طرح چائنیز کا حال ہے، ان کو چائنیز آتی ہے. تو ہمیں یہ فائدہ تھا، میرا بیٹا وہاں پڑھ رہا تھا اور میرے میاں نے اس کو کہا کہ انجینئرنگ تمہیں میں سکھا دوں گا، تم نے چائنیز سیکھنی ہے، انجینئرنگ کی ٹینشن نہ لینا. تو وہ چائنیز اس نے لینگویج سیکھی پڑھی، تو بول لیتے ہیں لکھ لیتے ہیں کیونکہ انہوں نے باقاعدہ سیکھی ہے. تو وہ پھر ان سے کمیونیکیٹ کر لیتے تھے. تو ورنہ چائنا میں کمیونیکیٹ کرنا مشکل، ان کو ایز سیکنڈ لینگویج انگلش نہیں آتی، کوئی کوئی سیکھتا. لیکن بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب میں وہاں پر میں حیران ہو گئی، اس بات پر نہیں کہ وہ بیئر پی رہے، اس بات پر حیران ہوئی کہ پانی رکھا ہی نہیں ہوا، کوئی تو مانگ لیتا ہے. یعنی کہ وہاں کوئی مانگتا ہی نہیں ہے نا، کوئی مانگتا ہی نہیں. تو پھر میں نے جائزہ لیا، اس کے بعد میں نے نوٹس کیا کہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں انہوں نے ایک ایک نہیں دو دو لیے ہوئے ٹین بیئر کے، اور وہ پی رہے ہیں کہ وہ کھانے کے ساتھ یوز ہی بیئر کرتے ہیں، وہ پانی پینے کی تکلیف ہی نہیں کرتے. تو میرے لیے تو نہیں رکھیں گے. تو یہ اس بات کو سنانے کا آپ سے مقصد یہ ہے کہ جب جا کر آپ ان کے ہاں رہیں گے تو انہی والے معاملات ملیں گے. اب دیکھیں ایک انگریز جس کو عادت ہو، وہ پاکستان آئے تو اس کو کیا کمپلین ہوگی، یہاں تو کہیں بیئر ہی نہیں ملتی، میں تو تھک گیا ڈھونڈ ڈھونڈ کے، کیونکہ ان کو عادت ہے. تو وہاں پر یہ چیزیں، تو یہ مسائل تو ہوں گے. کہا کہ اونٹ پر بیٹھے، کہا ہاں اونٹ پر بیٹھو. کہا کوہان کا ڈر ہے، کہا کوہان تو ہوگا. کہا ہم چین کو جائیں، کہا ہاں چین کو جاؤ. کہا جاپان کا ڈر ہے، کہا جاپان تو ہوگا. تو بھیا جب آپ وہاں جائیں گے تو یہ مسائل تو آئیں گے، کیونکہ ہمارے لیے مسئلہ ہے، ان کے لیے یہ لائف سٹائل. اللہ ہمارے لیے آسانی کر دے. لیکن بہرحال ایک چیز میں نے جو دیکھی ہے وہ یہ ہے کہ وہ رسپیکٹ بہت کرتے ہیں آپ کی پرسنل اسپیس.
برے لوگ تو ہر جگہ پر ہوتے ہیں، لیکن جب آپ کہتے ہیں کہ وی نیڈ حلال، تو اگر ان کے پاس نہیں ہے تو وہ آپ کو ایمانداری سے بتاتے ہیں، اور اگر وہ پرووائڈ کر سکتے ہیں تو کرتے ہیں، اور وہ اس بات کا ایشو نہیں بناتے لو قانون حلال دے، وہ اس بات کا ایشو نہیں بناتے۔ اور اگر آپ کسی چیز کو کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہمیں ریکوائرڈ یا کچھ، تو وہ اس بات کا بھی برا نہیں بناتے، وہ ایکسپٹ کرتے ہیں، اتنا ان کے اندر برداشت ہے، جو بہت اچھی بات۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں لِلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِّمَّا تَرَکَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، مردوں کو حصہ ملے گا اس مال میں سے جو ان کے ماں باپ اور رشتہ دار چھوڑے، وَلِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ مِّمَّا تَرَکَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، عورتوں کو حصہ ملے گا اس مال میں سے جو ان کے والدین اور رشتہ دار چھوڑ جائیں، مما قل منہ او کسر، مما اس میں سے جو قل قلیل ہو، منہ اس میں سے، او یا کسر زیادہ ہو، چاہے وہ مال زیادہ ہو یا تھوڑا ہو۔ 500 روپے چھوڑے ہیں ابا جی نے اما جی نے، یا 5 ارب چھوڑے ہیں، تقسیم ہوگا۔ وہ الگ بات ہے کہ برا سا باہمی رائے سے کر لیں، یعنی جیسے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ اگر ایک دوپٹہ ہے، انہوں نے کہا وہ بھی تقسیم ہوگا، وہ بھی تقسیم ہوگا، اللہ یہ کہ برا سا خود کہے، یعنی اگر ہم 5 بہن بھائی ہیں، تو اگر میری ماں کا ایک دوپٹہ ہے تو پانچوں میں ایکولی ڈسٹریبیوٹ ہونا انصاف کا تقاضا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم آپس میں کہیں کہ یہ لیڈ لیڈ لے کر ہم کیا کریں گے، تو چلو یہ اس کو دے دو، وہ ہمارا ہے معاملہ۔ تو یہ جو گھروں میں لگے ہوتے ہیں نا، برتن لگے ہوتے ہیں جہیزوں کے ہوتے ہیں نا، وہ پھر ملکیت ہوتی ہے، تو وہ اصولاً تقسیم ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو کم از کم بات تو ہونی چاہیے نا اس پر۔ ظاہری بات ہے یوزڈ ہے، ضرورت بھی نہیں ہے، اور فرض کریں کہ کٹلری سیٹ ہے 12 12 کا، ایک بات ہے یہ 24 24 کا، تو دو دو لے کر کسی نے کیا کرنا ہے؟ تو وہ پھر باہمی رضامندی سے یا تو یہ طے پائے گا کہ جو جہاں استعمال ہو رہا ہے وہیں پر ہو، ہمیں ضرورت نہیں۔ اور اگر کوئی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے ایسا کرتے ہیں کٹلری سیٹ تم رکھ لو اور ڈنر سیٹ مجھے دے دو، اور ٹی سیٹ فلاں کو دے دو، تو یہ بھی تقسیم ہو سکتی ہے۔ اب اس کے اوپر یہ کہنا کہ ایڈے کمینے نے دیکھو اسی استعمال کر رہے ہیں، وہ کمینے نہیں ہے، کمینے معذرت کے ساتھ آپ اتنے سال آپ نے یوز کیا مفت میں اما کی چیزوں کو، جو بیٹا یا بیٹی ساتھ رہ رہے ہیں تو اتنے سال یوز کرتے رہے، اب اما بھی فوت ہو گئی، اب ان کا مال وراثت ہے، اب کمینے وہ نہیں ہے جو مانگ رہے ہیں، ان کا تو حق ہے، کمینگی تو آپ دکھا رہے ہیں، جو حق مانگتا ہے وہ کمینہ نہیں ہوتا۔ ہاں حق چھوڑ دے، اس کی مرضی ہے، مگر ڈیمانڈ کر لے تو حق ہے، ہم نے تو اپنے ہی اصول بنائے ہوئے۔ تو لہٰذا کیا کرنا ہے، تھوڑا ہو یا زیادہ تقسیم کرنا ہے، اور کم از کم بیٹھ کر بات کریں۔ 99 ٹائمز تو میرا خیال ہے یہی ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے نہیں ڈیمانڈ کرتے، ان کے وہ یہی کہتے ہیں کہ بھئی یہ چیزیں جہاں یوز ہو رہی ہیں، ہمارے اپنے گھر میں ایسا ہوا کہ بھئی جو یوز کر رہے ہو کرو، ہمیں ضرورت ہی نہیں، ہم نے کیا کرنا۔ لیکن اگر فرض کریں کہ کوئی تقسیم کرنے کا کہتا ہے اور آپ کرتے ہیں، تو اس میں یہ حق ہے۔ اصولاً تو ایسے تقسیم ہونا چاہیے کہ کٹلری سیٹ بھی سب کے حصے میں ایک ایک چمچ بھی آ رہا ہے تو دو، ایک ایک ٹی سیٹ بھی آ رہا ہے تو دو، مگر اللہ نے رعایت کہ آپس میں ڈیسائیڈ کر، ٹھیک ہے نا؟ تو فرض کریں کہ ایک کو ایک کی ضرورت ہے، کہ وہ کہتے ہیں اچھا چلو تم یہ لے لو تم یہ لے لو، کوئی یہ کہتا ہے مجھے ضرورت ہی نہیں ہے، میں نے تو باہر جانا ہے، میں لے کر کیا کروں گا، تم آپس میں ہی کر لو، وہ پھر برا سا کی مرضی۔ یا پھر سارے ہی کہتے ہیں کہ نہیں جیسے یوز ہو رہا ہے ویسے یوز ہوتا رہے، ہم نے لے کر کیا کرنا، ہمیں نہیں چاہیے، لیکن اس کی آفر ہونی چاہیے، یہ بات زیر بحث آنی چاہیے، یہ وراثت کے حصے میں شامل ہے۔ مرنے والے کے کپڑے وغیرہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ بھی وراثت ہوتے ہیں، وہ بھی وراثت ہوتے ہیں، ان کا جو بھی معاملہ ہے، بالکل ایک دوپٹہ بھی ہوگا تو تقسیم ہوگا، تو جو کپڑے ہیں استعمال کے، جوتے ہیں، زیور ہے جو اما پہنتی تھیں، وہ سب کچھ وراثت ہے، وہ سب کچھ وراثت ہے، وہ وراثت کے مطابق ہی تقسیم ہونا چاہیے۔ اور اس بات کو رکھیں سب کے مابین، عام طور پر چوتھے دن وراثت تقسیم ہوتی تھی صحابہ کے، ہاں یہ تھا 3 دن سو کے، چوتھا دن تقسیم میں وراثت، تو چوتھے دن بیٹھ کر ڈسکس کر لے، سارا نہیں بھی ڈسٹریبیوٹ کرتے نا، جیسے گھر ہے تو اب آسانی نہیں ہوتی گھر کو کہ بھئی سب رہ رہے ہیں تو نہیں بیچنا ہم نے ابھی، جو بھی ڈیسائیڈ کرنا ہے کم از کم بیٹھ کر بات تو کریں نا آپس میں، یہ نہیں کہ 2 2 سال بات ہی نہیں کر رہے، بات کریں، پھر باہمی رائے سے چیزوں کو ڈیسائیڈ کریں۔ اور اگر کپڑے بھی ہیں تو اصولاً سب کے درمیان ایکولی جانے چاہیے، پھر وہی بات ہے
تو سب میں عقل ہے، کوئی بھی یہ نہیں کہے گا کہ شلوار تو لے لا قمیض میں دے دے، یا یہ دوپٹہ ہے تو چلو کرو اس کے 5 حصے، ایک ایک ٹکڑا سب کو دو، کون کرے گا ایسے؟ خود ہی سب کہیں گے کہ اماں کے کپڑے صدقہ ہی کر دے، ہے نا، یا پھر چلو تم ہی پہن لو، کوئی اس کا عقل مندانہ حل ہی نکلے۔ لیکن یہ حق ہے، جہاں کسی نے پوچھا اما کی فلاں چیز، دوسرا کہتے دیکھا کتنی لالچی ہے۔ یہ لالچ نہیں ہے، یہ حق ہے، یہ اللہ نے دیا ہے۔ اگر میری میڈ مجھ سے اپنی تنخواہ مانگے تو کیا وہ لالچی ہے؟ نہیں نا۔ اگر آپ حکومت سے کوئی بھی تقاضا کر دیں چاہیے، جیسے بسیں بڑی کم ہے تو بسیں زیادہ ہونی چاہیے، تو یہ لالچ ہے؟ بھائی حق ہے ہمارا، ہم کر رہے ہیں تو یہ کوئی لالچ ہے؟ حق ہے نا۔ اسی طرح وراثت وہ حق ہے جو اللہ نے دیا ہے، تو وارث آ کر کہتے ہیں مجھے میرا حق دے دو، تو یہ لالچ نہیں ہے، بلکہ جو حق نہیں دے رہا اصل میں لالچ وہ ہے کر رہا ہے کہ وہ اگلے کا حق نہیں دے رہا، اس کو کوئی بینیفٹ ہو رہا ہے تو نہیں دے رہا نا۔ اگر میرے پاس وہ چیز ایکسٹرا پڑی ہے اور میرے اوپر بوجھ بنی ہوئی ہے تو میں کیوں رکھوں گی؟ صحیح کہہ رہی ہوں نا؟ میں کہوں گی جاؤ لے جاؤ اٹھاؤ، شکر ہے گھر خالی ہو میرا، میں تبھی اس چیز کے پیچھے پڑوں گی جب مجھے اس چیز کا بینیفٹ ہے۔ تو وہ یہ لالچ کا معاملہ نہیں ہے، ہم نے اتنا اس بات کو پھیلایا۔ وہی بات ہے، میں نے آپ سے کہا نا کہ پھپھیاں لالچی ہوندی ہیں، کیوں لالچی ہوندی ہیں؟ اور حق وراثت مانگ رہی ہیں۔ ماما جی نے ہتھیالیا پہن کو کچھ نہیں دیتا، وہ پھر بھی اچھا ہے، اور پھپھیاں لو آگے پھپھی، اچھا بھائی بھی چاہتا ہے کہ نہ آئے کیونکہ اسے بھی بتائے گی تو مانگے گی۔ ابھی مجھے ایک خاتون بات کر رہی تھی کہ ان کیا آبائی زمینیں ہیں کافی، تو میاں ان کے جوانی میں یعنی کہ فوت ہو گئے، تو 2 بچے تھے، ایک تو خیر بچپن میں فوت ہو گیا، ایک بیٹا ہے بڑا ہو گیا، اب وہ کہیں بھی سیٹ نہیں ہو پا رہا، یعنی کہ اسے گریجویشن کیا جیسے آج کل کے بچوں کا ہے، جاب ہے نہیں، سمجھ اس کو کچھ آ نہیں رہی، تو بھائی کو کہا کہ مجھے حصہ دے دو، کہ میں بھائی کو بچے کو ہی اپنا سیٹ کر دوں، چلو پورا نہیں دے دو پارشل دے دو، کہ اس کو سیٹ کرا دو، چلو اتنے پیسے دے دو۔ بھائی کہنے لگا میرے پاس بھیج دو، میں کرتا ہوں، بھائی کے پاس بھیج دیا۔ بھائی نے فارم ایک کھولا ہوا ہے جہاں بکریاں مرغیاں شرگیاں رکھی ہوئی، تو وہاں بھانجے کو رکھ دیا، اور پیسہ ایک بھی نہیں، یعنی کہ 6 ماہ سے زیادہ ہو گئے پیسہ نہیں دیتے۔ تو اس کو کہتے ہیں کہ کیا چاہیے، اس کو کھانا مل رہا ہے، کپڑے کی ضرورت ہے میں لے دیتا ہوں، آنے جانے کا کرایہ دے دیتا ہوں، اور کہتی ہے سارا دن ساری ذمہ داری اس کے اوپر ہے، جو ملازم رکھے ہوئے تھے ایک کو چھوڑ کر سب کو ہٹا دیے، ہاں تو کہتی ہے سارا دن کام کرتا ہے، کہتی ہے میں کروں تو کیا کروں، اگر میں بات کرتی ہوں تو بھائی غصہ کرتا ہے، اور بیٹا مجھے کہتا ہے آپ تھوڑا صبر کریں، میں ماموں جن کے ماموں یہ کہہ رہے ہیں، ماموں اس کو خواب دکھا ہے نا، ہاں وہ تو بہن کہتی میں، وہ ظاہر یہ کہتی کہ میں بچپن سے اپنے بھائیوں کو جانتی، وہ تو بچہ ہے، یہ اس کو بہلا رہے، لیکن کہتی میرے بیٹے کی ایک ہی میرا بیٹا ہے، تو اس کا اب کیا مستقبل ہوگا، اب ظاہر ہے کہ وہ 26 سال کا ہو گیا ہے، کہیں اسٹینڈ کرے گا تو میں کوئی اس کی شادی کروں گی کچھ کروں گی، تو یعنی کہ بہت پریشان تھی کہ کہتی میں کروں تو میں کیا کروں۔ میں نے کہا میں اس بارے میں آپ کو کیا کہوں کہ آپ کیا کریں، میرے بس میں کیا ہے؟ لیکن آپ دیکھیں کتنا ظلم ہے نا، کتنا ظلم ہے۔ چلو اس نے کہا کہ یعنی ہمارا کافی زیادہ زمینیں ہیں، صحیح حصہ میں ایک بہن ہوں اور باقی سب بھائی ہیں، تو کہتی میں نے کہا کہ مجھے میرا پورا حصہ نہ دو، صرف میرے بیٹے کو اتنا دے دو تو سیٹ ہو جائے، اسے کچھ کام کرا دو، کچھ کرا دو، تو انہوں نے اسے مفت کا ملازم بنا لیا، تو جیسے اسے خرچے کے لیے 5,000 دے دیا، 6,000 دے دیا، ہاں تیرے کپڑے چاہیے دینے چلا میں تین لے دیا، سارٹ آف، اس کو کچھ نہیں دے رہے۔ اب آپ مجھے بتائیں یہ کتنا ظلم؟ تو یہ اکثر جگہوں پر یہ ظلم چل رہا ہے، اکثر جگہوں پر چل رہے ہیں۔ ایک اور خاتون نے مجھ سے بات کی کہ وہ کہنے لگی کہ بھائی کہتے ہیں کہ تانوں کی ضرورت ہے تھی اپنے گھر سوکھیاں تھے، وہ کہتے ہیں یہ صحیح ہے، ہم کہتی ہے 4 بھائی 3 بہنیں، ہم سب اچھے گھروں میں بیاہی ہوں گے، لیکن کہتی ہیں باجی ہمارا حصہ تو ہے نا، اور وہ حصہ بھی کروڑوں میں ہے، تو ہم نے کہا زمینیں نہ دو، ہمیں پیسے ہی دے دو، تو کہتے تم لوگوں نے کیا کرنے، تم لوگوں کے پاس تو اتنا ہے، اپنے گھروں میں سوکھی ہو، پھر بھی تم سے ہمارا رہنا نہیں دیکھا جاتا، تو کہتی بتائیں ہمارا یہ حق نہیں؟ حق تو ہے، اور وہ بہت بڑے لینڈ لارڈ، بہت بڑے لینڈ لارڈ، یہی مسئلہ ہے، پھر وہ ساری عمر کی نفرتیں کہ دیکھو اس نے ہم پر مقدمہ کر دیا، اتنے بڑے پیسے والے ہوتے اتنا جانتی ہوتی جی جی ظاہر ہے وہ پیسے کی اماؤنٹ بڑھ جاتی ہے، تو وہ مجھے بتانے لگی کہ ہم دو ایک یعنی اور خاتون نے، یہ وراثت پر ہی ہماری ایک لیکچر ہوا تھا، اس میں مجھ سے خواتین ملی، تو وہ ایک خاتون مجھے بتانے لگی، وہ ماشاءاللہ بہت
زیادہ امیر فیملی سے ہے. تو کہنے لگی کہ ہم جو ہیں 5 بھائی ہیں 3 بہنیں ہیں، 8 بہن بھائی ہیں، اور ایز یوزل حصے نہیں ملے، ہم میں سے 2 بالکل اپنے گھروں میں سیٹ ہے. تو ایک جو ہے نا نہیں ہو سکا، اس کے میاں کا کام بھی نہیں چلا، اور پھر اس کے میاں کو فالج اٹیک آ گیا، وہ بیڈ ریڈن ہے، اس کے بچے ہیں، کرائے کے گھر میں رہتی ہے اور بہت مشکل ہے. تو ہم نے کہا ہمیں نہ دو، اس کو سیٹ کر دو. تو کہتے ہیں اس کو مہینے کا خرچہ دے رہے ہیں نا، اس کے بچوں کی فیسیں وغیرہ دے رہے ہیں نا، تو تم لوگوں کو کیا مسئلہ. کہتی دے رہے ہیں، اس کے بچوں کو پڑھا بھی رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن کہتی باجی یہ خیرات کی طرح ہی دے رہے ہیں نا، جو اس کا حق ہے کہ ہمارا، کہتی جو ہمیں ملنا ہے وہ ہمارا کروڑوں میں جائے گا. جن کے کہتی کم از کم، کہتی میں آپ کو رف رف بتا رہی ہوں کہ 40-45 کروڑ تو ایک ایک کو آئے گا بہن کو. تو کہتی ہے کہ اگر ایک کو وہ حصہ دے دے تو اس کو گھر بھی مل جائے، اس کو کوئی کام بھی ہو جائے. اس کا میاں سیمی پیرالائزڈ ہے، کچھ تو ایسا کام ہو سکتا ہے جو وہ بیٹھ کر دیکھ لو. تو کہتی ہے وہ نہیں کر رہے، لیکن اس کی دوائیاں بھی بھجواتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، ڈاکٹر آ کے دیکھ کر جاتا ہے، اس کو پیسے بھی پے کرتے ہیں، بچوں کی وینس لگوائی ہوئی ہیں ان کی فیسیں بھی پے ہو جاتی ہیں، گھر کا کرایہ. حصہ نہیں دیتے، یعنی صرف اس کو اب احسان کیا، ہم نے تمہیں پالا ہے. بچوں کو ساری زندگی اسی کمپلیٹ ہاں تو کہتی ہے میں بڑی ہوں، تو میں نے بات کی تو کہتی ہے سارے مجھ سے ناراض ہوئے ہیں، مجھے بلانا چھوڑا اب کہ ہاں تم ہم پہ شک کرتی ہو، تمہیں ہم پہ بھروسہ نہیں ہے، تم ہمارے میں لڑائی کرانا چاہتی ہو. کہتی ہے حالانکہ میں صرف یہ کہا کہ ہم دونوں کو چلو ضرورت نہیں ہے، اس کو تو دے دو. اب آپ مجھے بتائیں یہ کتنا ظلم ہے، کتنا ظلم ہے. اور یہ پاکستان میں عام. اور اتنی مسجدیں بنوائیں گے، اتنی صدقے کریں گے، حق نہیں دیں گے. آپ کچھ نہ دیں بھائی، آپ حق دے دیں، 2 کام کریں بچیوں کے ساتھ. ایک، ان کو انڈیپینڈنٹ کر دیں، مت دیں ان کو جہیز، بالکل مت دیں. ان کو انڈیپینڈنٹ کر دیں، وہ اس لائق ہو کہ جب ان کو ضرورت ہو نا وہ نکل کر کما سکے. ان کو اس لائق کریں، ان کو بے بس مجبور مری ہوئی مت بنائیں. اور دوسرا، ان کو وراثت میں سے حصہ دیں جو اللہ نے دیا ہے. مت مت جہیز دیں، مت دیں. لڑکے کا ذمہ ہے وہ گھر بنائے اور بیوی لے کر جائے، وراثت میں سے حصہ دیں اس کو. تو یہ بڑی افسوسناک بات ہے. تھوڑا ہو یا زیادہ سب کو حصہ ملے گا. یہ واقعہ شروع ہی یہاں سے ہوا. سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول کے احد میں شہید ہو گئے. تو ان کی بیٹیاں تھی، بیٹا کوئی نہیں. تو جو اربوں کو قانون تھا، ان کے بھائی سعید نے ساری زمین ساری جائیداد ٹیک اوور کر لی. اچھے سردار تھے، مال تھا ان کے پاس، ٹیک اوور کر لیا. اور بیوی کو تو ویسے ہی ظاہر کہا کہ آپ چلی جائیں، اور بچیوں کے لیے انہوں نے کہا کہ رہیں کھائیں پیئیں، حصہ کوئی نہیں ہے، لے جانا ہے تو لے جاؤ، رکھنا ہے ویسے تو میں رکھوں گا، میں چچا ہوں، لیکن تم نے لے جانا ہے لے جاؤ، تمہاری مرضی، لیکن حصہ نہیں دوں گا. تو وہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، 3 بیٹیاں تھیں، وہ لے کر آئی، چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں. لے کر آئی، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ، یہ 7 کی بیٹیاں جو آپ کے ساتھ عہد میں شہید ہوئی، اور ان کے چچا نے کوئی حصہ نہیں دیا اور سارا مال لے لیا. وہ کہہ رہے کہ بیٹیوں کا تو کوئی حق نہیں. یار وہ میں نہیں تھا اس وقت تک، تو نہیں تھا. تو کہنے لگی کہ آپ مجھے بتائیں میں ان کو لے کر کہاں جاؤں. آپ خاموش ہو گئے. تو پھر یہ آیا تھا کہ سب کا حصہ ہے، بیٹیوں کا بھی حصہ ہے، ان کو ان کا حصہ ملے گا. نصیبم مفروضہ، یہ وہ حصہ ہے جو فرض کر دیا گیا. تو فرض صرف نماز ہی نہیں ہے، فرض وراثت دینا بھی ہے. ہاں لیکن سمجھائیں، دیکھیں آج ہم سمجھ رہے ہیں، ہم اپنے بیٹوں کو سمجھائیں گے، ہمارے بیٹے نہیں کھائیں گے نا. مجھے اتنی خوشی ہوئی، الحمدللہ. آپ یہ نہ سمجھے کہ کام رائے گا جا رہے ہیں. میں نے راجپوت ٹاؤن سورہ نساء پڑھائی. جب سورہ نساء کی باری آئی تو ڈاکٹر شمائلہ نے مجھے کہا کہ آپ آگے پڑھاؤ نا، میں وراثت کا نہیں پڑھا سکتی. تو میں جاتی رہی مسلسل، اور میں نے ان کو پڑھایا الحمدللہ. تو جب میں نے یہ پڑھایا تو ایک خاتون مجھے آ کر ملی، اور وہ ٹھیک ٹھاک بڑے زمیندار ہیں. تو انہوں نے مجھے آ کر بات کی کہ یہ لازم ہے. تو ہمارے خاندان میں تو، میرے میاں کے خاندان میں تو نہیں دیتے، ان کی بہنوں نے بھی کبھی نہیں مانگا، کیونکہ نسل در نسل دیتے ہی نہیں ہے. تو میرے سسر نے ان کو بڑا اچھا پالا پڑھایا لکھایا، اچھی شادیاں کی، اچھا ملتے جلتے ہیں، پر انہوں نے کہا کہ وراثت میں حصے نہیں ہوں. تو پھر میں نے کہا دیکھیے آپ کے سسر نے جو کہا وہ اہم ہے، یا جو رب نے کہا وہ اہم ہے. تو کہتی کیا میرے میاں کی، میرے جیٹھ وغیرہ کی پوچھ ہوگی؟ میں نے کہا بالکل ہوگی. آپ کے سسر نے جو غلط کیا اس کو ٹھیک کرنا آپ کے میاں اور جیٹھ ہی کی ذمہ داری ہے. اچھا وہ انہوں نے مجھے کہا کہ میرے سسرال کے مرد بہت اچھے ہیں، ایسا نہیں ان میں کوئی خرابی نہیں ہے. خیر مجھے پتا چلا کہ ایسا ہوا، یہ کہ وہ اتنے اچھے لوگ ہیں. تو اس نے گھر جا کر اپنے میاں کو
اور دیور وغیرہ کو بٹھا کر ساری بات کی اور ساری بات بتائی. تو پھر وہ سوچ میں پڑ گئے کہ اب کیا کریں ان کے. پھر انہوں نے کہا کہ اچھا اپنے ٹیچر سے ہی پوچھے کہ اگر ہم زمین نہیں دینا چاہتے، ہماری زمین ٹوٹ جائے گی، ہم ان کے حصے کے پیسے دے دیں، اور ہم اکٹھے تو نہیں دے سکتے، تو ہم 2-3 حصوں میں 3-4 سالوں میں پے کر دیں. تو اس نے مجھے پوچھا، تو میں نے کہا ہاں یہ تو آپس کی انڈرسٹینڈنگ ہے، آپ لوگ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی قید نہیں ہے، لیکن ایک دفعہ بہنوں سے بات کر لیں. تو انہوں نے بہنوں کو بلایا اور پھر بات کی. تو مجھے اس خاتون نے بتایا کہ ان کی بہن رونے لگی. اس نے کہا کہ تم نے کم از کم پوچھا تو صحیح، ہم نے تو یہ سوچا ہی نہیں تھا، کیونکہ ہمیں پتا تھا اوور دا جنریشن نہ ہماری پھوپھیوں کو ملا، نہ دادی پھوپھیوں کو ملا، نہ ان سے اوپر، نہ ان سے اوپر، تو ہمیں کہاں ملنا. اور ہمیں تو ابا نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ سب کچھ دے دیا، تم لوگوں کو حصہ نہیں ملنا، یہ یاد رکھنا. تو ہم نے تو کبھی گمان ہی نہیں کیا تھا. تو یہی بڑی بات ہے کہ تم نے پوچھا، تم ہمیں حصے بھی نہ دو. انہوں نے کہا نہیں نہیں، حصے ہم آپ کو دیں گے، لیکن ہم زمین کی شکل میں نہیں، کیش کی شکل میں دیں گے، کیونکہ زمین ہم دیں گے تو پھر ہم محتاج ہو جائیں گے ایک قسم کے، تو ہماری زمینیں ٹوٹ جائیں گی. تو ہم آپ کو کیش دیں گے، اور اتنا اتنا آپ کا بنتا ہے اس وقت. تو ہم اس وقت کے حساب سے ڈیسائیڈ کر لیا، تو ہم آپ کو، یعنی کہ 2 بہنیں تھیں تو 2 سال میں ایک کو، 2 سال میں ایک کو پے کر دیں گے. تو انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں. اور انہوں نے پیمنٹ اب کر بھی دی ہے. یہ میں پرانی بات آپ کو بتا رہی ہوں. مجھے انہوں نے بتایا کہ ان کی دیورانی نے بتایا، دیورانی جو ساری دونوں پڑھنے آتی تھی. اور آپ یہ دیکھیں یہ کام کرا کے انہوں نے، یعنی کہ ایک بہن کا حصہ کلیئر کر دیا تھا. وہ ایسا کچھ معاملہ ان کا ہوا کہ انہوں نے ان ون گو ہی دے دیا. وہ 2 حصوں میں کیا تھا نا، مگر وہ کچھ ان کی پیمنٹ کوئی اٹکی ہوئی یا کیا ہوا، تو انہوں نے وہ ان ون کو پے کر دیا. تو پھر نا عمرہ کرنے گئے، تو وہ وہیں پر فوت ہو گئی اور وہ وہیں دفن ہوئی. تو ہم لوگوں کو پتا تھا عمرہ کرنے گئی ہیں، تو جب ہم اطلاع آئی کہ وہ فوت ہو گئی، اچھا آخری بات جو میری ان کی آخری ملاقات ہوئی، یعنی کہ نیکسٹ ڈے انہوں نے عمرے کے لیے نکلنا تھا، تو ہماری کلاس تھی. تو وہ ملی اور وہ بڑی خوش تھی، کہتی ہیں کہ باجی ایک بہن کا حصہ پے ہو گیا، تو ایک کا نا اگلے سال میں یا 2 سالوں میں پے کر دیں گے. تو ہم بڑے خوش ہیں اس بات سے. تو آپ یعنی کہ مجھے کہہ رہی تھی کہ آپ کا شکریہ، آپ نے بتایا. میں نے کہا بھائی آپ کا شکریہ، آپ نے مانا. اور آپ سے زیادہ آپ کی میوں کا شکریہ، جنہوں نے اتنی جلدی آسانی سے بات قبول کر لی. پیسے کی بات قبول کرنا کون سا آسان ہے. لیکن مجھے اتنی اللہ کی شان پر حیرت بھی ہوئی اور خوشی بھی. میں نے کہا دیکھو اس عورت کا آخری کام کیا رہا، اس نے اللہ کے بھولے ہوئے فرض کو یاد کرایا. رشتے تو ملے ہی ہوئے تھے، وہ تو آپس میں ویسے ہی ملتی تھی، وہ تو یوز ٹو تھی بہنیں اس سلوک کی. لیکن بات یہ ہے کہ اللہ کے بھولے ہوئے، ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رجم کروایا نا جاری، تو آپ نے کہا اللہ گواہ رہنا، تیرے مرے ہوئے حکم کو زندہ کرنے والے اس سرزمین پر پہلا بندہ میں ہوں. تو آپ دیکھیں اس عورت کو اللہ نے کتنا اجر دیا ہوگا کہ ایک خاندان میں اللہ کا ایک حکم ساقط کر دیا گیا، اس کو دوبارہ زندہ کرنے کا سہرا اس عورت کے سارا ہے. مگر بات کی تو آیا نا. ہم تو پہلے ہی مان لیتے ہیں کسی نے نہیں سننا، گال کرندہ کی فائدہ. آپ بات تو کریں، آپ کو کیا پتا اس کا نتیجہ کہاں تک جائے. تو اتنی مجھے خوشی ہوئی اور میں اتنی حیران ہوئی کہ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں. ہم پہلے ہی سوچتے تھے اس سے نہیں ماننا، آپ بات تو کر کے دیکھیں، کیا پتا اگلا مان جائے. ہیں تو وہ بھی نسل در نسل زمیندار. مانی نا انہوں نے بات، اور اتنی جلدی مانی کہ میں حیران ہو گئی. تو یہ بات کیا کرے. باقی ہمارا ذمہ کیا ہے؟ وما علینا الا البلاغ المبین. ڈنڈے مارنا تو ہمارا ذمہ رکھا ہی نہیں گیا. تو بات پہنچا دیں، آپ کو کیا پتا بات اثر ہی کر جائے. جی ہمارے گھر میں کافی ان کے گھر میں یہ رواج ہے، چلے بیٹی کی شادی کر اس کے بعد ایسے حصہ نہیں دیتے، ایک بیٹی کو پورا کرواتے ہیں. تو ان کے ذمہ رہے گا نا کر ساری عمر رہے گا. عمرہ چھاڑے حج کرا دو. ہاں بیٹیوں کو صرف دماغ کو بھی بیٹی کو کہ آپ میرے چلے جاؤ تو باقی آپ کے ساتھ اپنا کرے گا. پھر بات میں کہہ رہی ہوں حج کرا لو، حج کرا لو. مگر بیٹیاں بھی آگے بہنیں بھی مطمئن ہے جی. یہ اطمینان نہیں نہیں، یہ بات نہیں ہے بات چوٹ کی لنگوٹی. ان کو بتایا گیا تمہارا حق ہی اتنا ہے. اگر باپ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنی بیٹیوں کو شادی کر دی ہے، میں نے عمرہ کروا کے بس میرا شادی تو کرنی تھی، نام پیدا کرتے بیٹیوں کی شادی باپ کا ذمہ ہے، بیٹوں کی نہیں. تو کتنا کس کے ساتھ ہوگا اگر باپ کو یہ بات سے کہہ رہا ہے کہ میں نے بہنوں کو بھی اپنی سے جو کہ ماں باپ کی طرف سے تھا
جس نے یہ عظیم کام کیا ہے اسی پر ہے. دیکھیں جی وارث کون ہے اور مورث کون ہے. مورث سمجھتے ہیں وارث ہے جس کو وراثت ملے گی. مورث جو وراثت دے گا تو مورث ابا جی ہے نا. تو جن بیٹوں کی محبت میں لے کر گئے ہیں اتنا بڑا گناہ سر پر. بیٹی ہے چاہے بہن ہے وہ عدالت میں جا کے کہہ دیتی ہے کہ بھئی میں نے اپنا حساب اپنے بہن بھائی کو چھوڑا معاف کیا. ہوگا سر پہ کہ نہیں؟ اگر اس نے دل سے کہا ہے تو ہوگا, نہیں ہوگا دل سے کہا تو نہیں ہوگا. دیکھیں جی سادہ سی بات ہے, بہت سادہ سی بات ہے. یہ آپ کو پتا ہے پاکستان کی سپریم کورٹ بھی یہ ڈیسیژن دے چکی ہے کہ عورتوں کی لکھ کر دی گئی سٹیٹمنٹ کہ میں نے اپنا جائیداد کا حق ویو کر دیا بھائی کو باپ کو, یہ قابل قبول نہیں ہے. کیونکہ بہت کامن ہے کہ تیرا بیاہ نہیں کرانا اگر تو نہیں لکھ کے دینا, یا پھر مارتے پیٹتے ہیں یا تنگ کرتے ہیں. تو جب تک وہ دستخط نہیں کرتی وہ ان سے اپنا پریشر ریلیز نہیں کرتے, جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے بچیاں لکھ دیتی ہیں. دیکھیں نا بچی ہے اس کی شادی کی تاریخ مقرر ہو گئی ہے, ظاہر ہے شادی کی خواہش سبھی کو ہوتی ہے, نیچرل بات ہے. تو اس کو کہا کہ جے تو بیاہ کرنا ہے تو دستخط کر نہیں دے, تیرا بیاہ نہیں کرانا. یا پھر جیسے بچی ہے فرض کریں کہ 16-17 سال کی بچی ہے, بات چیت بند کر دی, بلانا چھوڑ دیا یا مارنا پیٹنا شروع کر دیا, کچھ بھی نہیں کیا, باپ نے بلایا ادھر آؤ بیٹی بیٹھو یہ لو یہ دستخط کرو. آپ مجھے بتائیں یہ شہری زندگی میں بیٹی کی جرت ہے باپ سے پوچھے ابا جی کہا دے پیپرز نے. دیہات کی تو چھوڑ ہی دینا, لینڈ لارڈ فیملیز کو تو چھوڑ ہی دے. آپ کے گھروں میں کتنی بیٹیوں کی جرت ہے کہ وہ دستخط کرنے سے پہلے یہ پوچھے کہ ابا جی کہا دے پیپر نے. پڑھنے کہاں دیتے ہیں پیپر؟ ہاں وہ بھی کوئی نہیں. نکاح نامہ کیا بچی کی مرضی سے آپ لکھواتے ہیں؟ نہیں. تو آپ جائیداد کے پیپروں پر دستخط ان کی رائے لے کر لیں گے. ادھر آپ اتر آتے دستخط کر دے, جو بچی کہے گی کس چیز کے پیپر ہے آپ مجھے بتائیں کتنی بچیاں پوچھ سکتی ہیں. تو ان سے پھر دستخط کرا لیے جاتے ہیں. تو ایسے دستخطوں کو, ایسی سٹیٹمنٹ کو تو عدالت بھی پاکستان کے اب ایکسپٹ نہیں کرتی. وہ کہتے ہیں لے کر آؤ, بچی لاؤ, اس کی سٹیٹمنٹ دلواؤ. پھر بھی شبہ ہو تو پھر انویسٹیگیٹ بھی کروا سکتی ہے عدالت کے, جب وہ پتا کر کے زبردستی تو سٹیٹمنٹ نہیں دلوا رہے. ایسے نہیں کہ میاں چکوایا ہے جا کیا نہیں دے تیرا میاں مار دیں گے. بڑا کچھ ہوتا ہے بھائی, اسی دنیا میں ہوتا ہے. تو یہ اسٹیٹمنٹ دیکھیں جی, ایک ہے دنیا کی عدالت اور ایک ہے اللہ کی عدالت. دنیا میں آپ کے دعو پہ چل جائیں گے, اللہ کی عدالت میں نہیں چلیں گے. تو اللہ پاک کو تو سب پتا ہے نا, اللہ کے ہاں ایکسپٹیبل تب ہوگا جب وہ دل سے کہا گیا. اور اللہ پاک کو پتا ہے کس نے دل سے کہا اور کس نے فریب کیا, سب پتا ہے. اللہ علیم بذات الصدور, وہ دلوں کے حال جانتا ہے. تو پھر آپ سے کیا چھپائیں گے. کہا گیا کہ مال کی محبت ڈالی ہوئی ہے, ہاں کون انسان کرے گا؟ تو لہٰذا یہ جو ہے نا یہ بالکل فضول بات. اللہ پاک ہمیں توفیق عطا کرے. سب کا حصہ طے شدہ ہے. جائیداد میں بیٹے کا حصہ 2 گنا ہے, بیٹی کا آدھا, تو یہ ملے گا. اچھا ایک یاد رکھیں, وراثت وراثت ہے, اور وراثت تبھی بنتی ہے جب کوئی مرتا ہے. جیتے جی کوئی کسی کو وراثت نہیں دے سکتا. یہ جو ہمارے یہاں نیا ایک شروع ہوا ہے نا سلسلہ کی زندگی میں چیزیں بانٹ دو, آپ کو اگر بانٹنی ہے بانٹ دیں, پھر وہ وراثت کے قانون کے تحت نہیں آئیں گی, وہ پھر گفٹ میں آئیں گی, اور گفٹ ایکول جائے گا, جتنا بیٹوں کو اتنا بیٹیوں, اور وہ گفٹ ہوگا, وہ وراثت نہیں ہوگی. اور آپ کیا رڑے میدان پہ چلے جائیں گے, کچھ نہ کچھ تو اپنے پاس رکھیں گے, تو وہ پھر آپ کے مرنے کے بعد وراثت ہوگا. اور جنہوں نے لڑنا ہے کروڑوں پر, وہ لاکھوں پہ لڑیں گے اللہ کے فضل سے. ہاں جی, ہاں جی. یہ اللہ کا فضل ہے نا, مال اسی پر لڑیں گے نالائق بیٹھ کر. بچوں کی تربیت کو فوکس کریں اور سمجھائیں, جنہوں نے لڑنا ہے لڑنا ہے, جنہوں نے نہیں لڑنا نہیں لڑنا, یہ بات ہے. آپ اللہ کا قانون نہ بدلیں, آپ اللہ سے سیانے نہ بنیں کہ ہمارے بعد بچے لڑیں گے تو وراثت نہیں کرتے, ہم بانٹ دیتے ہیں, اور سارا کچھ بانٹ کر خود خالی ہاتھ ہو جائیں, اور پھر ایک سے دوسرے کے در پر دھکے کھائیں, نہ ایک نے پوچھنا نہ دوسرے نے پوچھنا, اور یہ عام ہے. تو یہ بالکل بیکار بات ہے, آپ اللہ سے زیادہ نہیں جانتے. اللہ کہتے ہیں اللہ عالم وانتم لا تعلمون, اللہ جانتا ہے تمہیں نہیں پتا.
तो आप अल्लाह से सियाने बने फिर खाएं धक्के। मैंने बहुत करीब से देखा है कि सारा माल, तीन ऐसी फैमिलीज जिनसे मैं बहुत क्लोज थी, और वो बहुत मालदार थे माशाल्लाह, फजल था, हलाल माल था, सिर्फ एक गलती की, सब बच्चों को दे दी, और अब कोई बच्चा रखने को तैयार नहीं। तो ये गलतियां हैं, आप अल्लाह से ज्यादा नहीं जानते, अल्लाह को पता है। तो जब अल्लाह ने वरासत बनाई है तो आप भी वरासत पे। और अगर जिंदगी में आप देते हैं, फर्ज करें कि आप ये करते हैं कि अच्छा चलो मेरे पास बहुत पैसा है, एक घर और अपनी जरूरत के मुताबिक रखकर बाकी मैं बच्चों को दे देता हूँ, फिर वो विरासत के कानून के तहत नहीं जाएगा। जो चीज आई ही नहीं दुनिया में, उस चीज को आप कैसे कर सकते हैं डिक्लेयर? विरासत में दो शर्तें हैं, मूरिस मर गया हो और वारिस जिंदा हो। तो आपको कैसे पता कि आप जब तक जिंदा रहेंगे आपका कोई बच्चा नहीं मरेगा? क्या माँ बाप की जिंदगी में बच्चे नहीं मरते? तो जब तक आप खुद जिंदा बैठे हैं जो मूरिस है, और आपके मुरसा का जाहिर है आपकी जिंदगी में क्या होना है आपको नहीं पता, वरासत जन्म नहीं ले सकती। वरासत उस वक्त पैदा होगी जब आप मरेंगे। तो डेलिबरेटली तो नहीं मरना ना आपने, जब हुक्म रब्बी होना है तब मरना है। तो जिंदगी में देंगे वो फिर गिफ्ट है, फिर गिफ्ट इक्वली जाएगा बेटी को भी उतना। सबको। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस याद रखे ना, कि नुमान बिन बशीर रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, मेरे अब्बा ने मुझे गुलाम दिया, मेरी माँ ने नाराजगी जाहिर की, मेरे अब्बा ने इसरार किया, तो मेरी अम्मा कहने लगी मैं तब तक ऐसा नहीं होने दूंगी जब तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ कर नहीं आओगे, जाओ। तो मेरे अब्बा ने मेरा हाथ पकड़ा झटके से, इनके गुस्सा था, बीवी से डायलॉग जाहिर उनको हो रहा था, आर्ग्यूमेंट हो रहा था, तो कहते हैं ले गए मुझे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सारे बेटों को दिया, सारे बच्चों को दिया, बेटे नहीं। आपने कहा आपके और भी बच्चे, सबको दिया? उन्होंने कहा नहीं, सिर्फ इसको दिया। तो आपने कहा या तो सारों को दो या इससे भी वापस। यही बात उनकी बीवी भी कह रही है। तो अगर जिंदगी में आप दे रहे हैं वो गिफ्ट है, फिर सबको इक्वल दो, फिर वो वरासत नहीं है। उसको आप अलहदा से कुछ खास देना चाहते हैं अपनी मोहब्बत से, अच्छा है कि उसके लिए वसीयत कर दें कि यानी कि जैसे ये चीज इसको मिल जाए। हाँ, जरूरतमंद कोई औलाद हो और आपने उसको कुछ ज्यादा दे दिया तो अलग बात है, ठीक है, क्योंकि ये हिसाब होने, एक बच्चे को दे रहे हैं को नहीं दे रहे, उसका भी हिसाब होना है, फिर उसकी कोई स्ट्रॉन्ग रीजन होनी चाहिए ना। फेवरेटिज्म नहीं होना चाहिए, यही तो फेवरेटिज्म है कि ये ज्यादा अच्छा है मैं इसको ज्यादा दूं। तो फेवरेटिज्म नहीं होना चाहिए, रीजन होना चाहिए, या तो कोई बीमार है कमाता नहीं है सही मानों में, या और कोई मजबूरी है, या एक बच्चा सेट हो गया एक नहीं हो सका। उसमें फिर बच्चों से बात भी करे कि भाई तुम लोग सेट हो, ये अभी रुल रहा है तो मैं इसको थोड़ा कर रही हूँ ताकि ये सेटल हो जाए, इसलिए, और तुम लोग इसमें दुआ भी करो और मदद भी करो, ताकि उनके दिल में ये रंज ना आए, उनको पता हो कि अम्मा हम सबसे, अब्बा एक जैसा प्यार करती है। तो फेवरेटिज्म इस्लाम में अलाउड नहीं है। यही तो नुमान बिन बशीर रजी अल्लाह तआला अन्हु के अब्बा जो है उनको हुक्म मिला कि या सबको दो या इससे भी वापस दो। वो भी तो नुमान जो है बहुत खिदमतगार थे और अपने अब्बा के साथ भी थे, तो इसीलिए उन्होंने प्रेफर किया, मगर आपने मना कर दिया। तो मेरी मोहब्बत इज नॉट द रीजन, मेरी मोहब्बत इज नॉट द रीजन। असल बात यह है कि हक सबका बराबर है माँ बाप पर। अब या तो सबको दो, और एक को अगर ज्यादा दे रहे हो तो उसकी कोई स्ट्रॉन्ग रीजन होनी चाहिए, या तो वो जरूरतमंद हो, या अगर कोई भी ऐसी रीजन है तो वो फिर आपकी वाजी होनी चाहिए आपकी मोहब्बत के सिवा। तो ये जो है ना ये ज्यादती ना हो, क्योंकि कल को ये केस है अल्लाह के, दुनिया में कोई केस नहीं है, अदालत में नहीं हो सकता, अल्लाह के यहाँ होगा। तो अगर आपके पास इतनी दलील मौजूद है ताकि अल्लाह के सामने खड़े होकर क्लियर कर सके कि अल्लाह जी ये वजह थी, फिर तो बात बनती है। और अगर आपको खुद, सबसे बड़ा पैमाना हमारा दिल है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना मोमिन का दिल मीजान है। तो वो जो है ना वो आपको बताता है कि सही कार्यों के गलत, अगर आपका दिल कह रहा है गलत कर रही हूँ, फिर मत करो, देन लेट इट गो, ठीक है। और अगर किसी एक बच्चे के लिए किसी रीजन से कुछ ज्यादा करना है तो उस पर फिर एक दफा बच्चों से, जैसे अल्लाह रहम फरमाए, अल्लाह किसी को ना करे, लेकिन फर्ज करें चार बच्चे हैं, एक को कैंसर हो गया और उसका ट्रीटमेंट हो रहा है, और जाहिर है कि उसकी जॉब भी आई गई होगी और वो परेशान हाल है, तो फिर बच्चों को बिठाएं, उनसे बताएं और उनको कहें खुद भी उसकी मदद करो, और मैं भी उसको ये सपोर्ट करने वाली। तो ये वाली चीजें बता कर करें ताकि दिल में मलाल ना आए, रिश्ते खराब ना हो। तो ये एक बहुत अहम रीजन है। देखे ना, आप अपनी पूरी बॉडी का ख्याल रखते हैं,
اگر میرا یہ ہاتھ کٹ جائے تو میں اس کا زیادہ خیال کروں گی، اسے پانی میں نہیں ڈالوں گی، تو یہ اس ہاتھ پر ظلم تو نہیں ہے نا؟ اللہ نے مجھے دو ہاتھ دیے اس لیے۔ لیکن اگر بغیر وجہ کے میں ایک ہاتھ کا خیال رکھوں اور دوسرے کو تکلیف دوں، اس ہاتھ سے میں اس ہاتھ پر کچھ مارنا شروع کر دوں کسی دماغی عدم توازن میں کچھ میں، تو گناہ ہے نا، اپنے آپ کو تکلیف پہنچانا۔ تو یہ بچے ہمارے لیے جسم کے اعضائی ہیں گویا، سب کو یکساں لے کر چلو، محبت پر اختیار نہیں ہے لیکن معاملات میں یکساں نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو محبت کی وجہ سے ہم کسی کو زیادہ نہیں دے سکتے۔ اور محبت کیوں کرتے ہیں ہم؟ کیونکہ کوئی ہمارے ساتھ زیادہ پیار کرتا ہے۔ محبت کی ریزن ہی یہ ہوتی ہے، زیادہ خدمت گار ہے، زیادہ پیار کرتا ہے، اس کا اجر اللہ کی طرف چھوڑ، ٹھیک ہے؟ یا پھر وصیت کرتے اس کی، وہ زیادہ بہتر، وصیت کر سکتے ہیں آپ کوئی چیز وغیرہ دینے کی، ٹھیک ہے نا؟ باقی ویسے لا وصیت للوارث، جو وراثت ہے اس میں آپ اس کو نہیں وہ کر سکتے وصیت کہ اس کو زیادہ دینا اس کو کم دینا۔ لیکن یہ ہے کہ کوئی آپ کی جیسے فرض کریں کہ بال ہوتا ہے، ماؤں کا ہوتا ہے، اے والیاں نو دے دینا، اے انگوٹھی انو دے دینا، یہ اتنا الاؤڈ ہے، یہ چھوٹی موٹی چیز ہوگا تو وہ آپ کر سکتے۔ تو دیکھیے، محبت اور قانون یہ دو الگ الگ چیزیں۔ قانون میں جذباتیت نہیں ہے اور یہ لا ہے، اس میں جذباتیت نہیں ہے، جذبات ہماری زندگی میں، تو بس جو بھی کام کریں ٹھنڈے دل سے بیٹھ کر سوچیں کہ کیا میں اللہ کو اس کی ایکسپلینیشن دے سکتی ہوں، کیونکہ سوال تو ہوگا۔ اگر تو ایکسپلینیشن دے سکتے ہیں اور آپ کو یقین ہے وہ ایکسپلینیشن ایکسپٹ کی جائے گی اور آپ بچ جائیں گے، تو گو فور اٹ۔ اور اگر آپ کے دل نہیں کہہ دینا اللہ نے کوئی نہیں مننا، یہ بات ایکسپٹ نہیں ہونی، کیونکہ اس بنیاد پر تو سب کھڑے ہو جائیں گے نا۔ یعنی کہ شوہر جو ہے وہ ایک بیوی کو پوچھتا نہیں، ایک کے ساتھ رہتا ہے، بھئی آپ ایسا کیوں کرتے رہے، مجھے وہ اچھی لگتی تھی وہ اچھی نہیں لگتی تھی، وہ تو پھر سب کے پاس جواز نکل آئیں گے۔ تو یہ جواز ہے ہی نہیں۔ فرض میں محبت کا عنصر ہو یا نہ ہو، فرض ادا کیا جائے۔ بیٹا باپ کو نہیں ملتا، باپ سے ٹائم نہیں باپ کے ساتھ گزارتا، کیوں نہیں گزارتے؟ میری ابا سے بنتی نہیں، کیا اللہ ایکسپٹ کریں گے؟ نہیں۔ تو فرض جہاں پر ہے وہاں محبت ہو یا نہ ہو، فرض کا مطلب کیا ہے؟ ذمہ، وہ ادا کرنا ہی کرنا۔ محبت ہوگی تو فرض حسین ہو جائے گا، نہیں ہوگی تو تھوڑا سا مشکل ہوگا، پر کرنا تو پڑے گا، کرنا تو پڑے گا۔ تو محبت میری پرسنل فیلنگ ہے جس کا قانون سے کوئی لینا دینا نہیں، اللہ کے قانون سے بھی نہیں۔ لہٰذا امام شافعی رحمہ اللہ، اصل میں ہمارا محبت کا کانسیپٹ ہی غلط ہے۔ محبت ہماری وہ ہونی چاہیے جو ہمارے پیاروں کو جنت پہ لے کر جائے نا۔ تو اگر میں اپنے ایک بیٹے کو جس سے میں زیادہ چاہتی ہوں اسے میں زیادہ حصہ دوں گی تو میں تو پکڑی جاؤں گی، بیٹا بھی پکڑا جائے گا نا، کہ تم بھی تو سمجھدار تھے، تم ماں کو کہتے کہ اماں نہیں یہ زیادتی ہے، تو میری محبت نے میرے بیٹے کو گنہگار کر دیا، کیا فائدہ اس محبت کا، ہے نا؟ تو امام شافعی رحمہ اللہ کا بیٹا جو تھا، ان کے صاحبزادے تھے عبداللہ، ان کا ایک کیس تھا، لین دین کا جھگڑا تھا۔ اچھا، شہر کے جو چیف جسٹس تھے اس وقت میں امام شافعی، تو کیس انہی کے پاس تھا۔ اچھا، اس کو اس کے دوست نے مشورہ دیا، صحیح دیا اپنے اعتبار سے، کہ ابا سے پوچھو تمہارے حق میں بات جھکتی ہے تو کیس عدالت میں لے جاؤ، نہیں تو آؤٹ آف کورٹ سیٹل کر دو، تمہارا نقصان ہو جائے گا۔ وہ ابا کے پاس گیا، کہنے لگا ابا فلانا کیس ہے آپ کے پاس ہے، فیصلہ میرے حق میں ہوگا کہ نہیں، کیا میں آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کر لوں؟ انہوں نے کہا نہیں بیٹا تمہارے ہی حق میں فیصلہ کروں۔ تو خوش ہو گیا۔ اب جب کیس آیا تو فیصلہ مخالف کے حق میں ہوا، بیٹے کو بہت افسوس ہوا، کہنے لگا کہ آپ نے مجھے رسوا کر دیا، میں نے آپ سے پہلے ہی پوچھا تھا کہ اگر کیس میرے خلاف جاتا ہے تو میں آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کر لیتا، تو آپ نے کہا کہ تمہارے ہی حق میں ہوگا۔ اب آپ نے مجھے رسوا کر دیا۔ امام شافعی نے کہا میرے بچے، اس دنیا میں تم سے زیادہ عزیز مجھے کون ہوگا؟ میں جانتا تھا کہ تم آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کرنا چاہتے، اسی لیے میں نے نہیں بتایا، کیونکہ تو وہ انصاف نہ ہوتا نا۔
اور تم اللہ کے ہاں مجرم بن جاتے کہ تم نے اس لیے آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کر لی کیونکہ تمہیں پتا تھا کہ تم ناحق کھڑے ہو بات. تو تمہیں قیامت کی رسوائی سے بچانے کے لیے میں نے دنیا میں تمہارا مذاق بن جانے دیا. کیا کہیں گے لوگ کہ جج صاحب کے بیٹے کے حق میں بھی جج صاحب نے فیصلہ نہیں دیا. یہ اس سے بہتر ہے کہ قیامت کے دن تم مجرم بن کے کھڑے ہو. اور میں نے اس لیے کیا بیٹے کہ تم مجھے سب سے پیارے ہو. تو پیار کا سٹیٹس بدل دو. میری محبت کا کیا فائدہ اگر جنہیں میں چاہتی ہوں وہ جہنم میں جائیں تو. ہے نا. تو محبت ہو ابراہیم جیسے جو کہے ابا میری بات مانے, جو میں جانتا ہوں آپ نہیں جانتے, میرے مجھے فالو کرے. تو پھر اس چیز پر چاہے جس باپ کو ابراہیم اتنا چاہتے تھے, جب اس باپ نے اور ابراہیم کو بھی باپ بہت چاہتے تھے اس سے پہلے, اور ابراہیم کی ٹریننگ کی گئی تھی اس لیے کہ ابراہیم جو ہیں وہ اپنے ابا کو سکسیڈ کر سکے, ان کے جانشین بن سکے. لیکن جب ابراہیم نے حق بات کہی چھوڑ دیا ابراہیم. تو آپ دیکھیں جاتے وقت بھی ابراہیم نے کیا کہا, ابا جب تک میں زندہ ہوں لأستغفرن لک, میں آپ کے لیے استغفار کرتا رہوں گا. فکر کس بات کی تھی؟ یہ نہیں تھی کہ میرے بغیر ابا کیا کریں گے, ہائے میرے ابا بڑھاپے میں اکیلے جہنمی نہ ہو جائیں, میرے ابا جہنمی نہ ہو جائیں. کہا بھی ابا شیطان انسان کا دشمن ہے, آپ کو اللہ کا گنہگار بنا دے گا, اس بات سے ڈرتا ہوں میں. تو اصل ہمارا ذمہ یہ ہے جنہیں میں چاہتی ہوں انہیں جنت میں لے جانے کی کوشش کروں. تو ظلم سے روکے اپنے شوہروں کو, اپنے باپوں کو, اپنے بھائیوں کو. ہمارے مرد حضرات اپنے اوپر بہت ظلم کرتے ہیں کیونکہ وہ لیڈر ہے نا, اور وہ کہ اپنے گھر والوں کو جنت کی راہ پہ لے کے چل رہے ہیں. جو اپنی بیوی کو نہیں روکتا بے پردگی سے, جو اپنے بچوں کو بیوی کو نماز کا نہیں کہتا, جو یعنی کہ جو بھی غلط ہو رہا ہے گھر میں ہونے دے رہا ہے, اور جب آپ جا کے کہتے ہیں کہ دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے, تینوں کی ہون دے, کیا یہ اسلام ہے؟ نہیں ہے نا. تو وہ سب کا ذمہ سر پہ لے رہے ہیں. وہ جو پورے گھر میں غلط ہو رہا ہے جواب کون دے گا؟ ابا جی. یہ اپنی جان پر ظلم کر. تو ان کو روکیں, ان کو سمجھائیں, ان سے بات کریں. اور جب آپ دیکھیں کچھ نہیں کر سکتے نا تو دعا کریں. اور ایک کام آپ کر سکتے ہیں, اپنے بیٹوں کو یہ چیزیں بتائیں اور اپنی بیٹیوں کو بھی بتائیں. اور بیٹیوں کو اس لیے بتائیں کہ وہ اپنے بیٹوں کو بتائیں, اور بیٹوں کو اس لیے بتائیں کہ جب وہ شوہر بنے تو وہ ایسے نہ. تو لہذا وراثت ہی کے قوانین پڑھائے میں نے. تو ایک خاتون نے گھر جا کر جیسے بتایا, ایسے گھر میں وہ عام لوگ ہیں, ان کی کوئی جائیدادیں شدادیں تو نہیں ہے, مگر انہوں نے بہرحال گھر میں ایسے بتایا. تو ویسے بات ہونے لگی کہ بھئی لوگ تو حصہ نہیں دیتے وغیرہ. تو ان کا بیٹا, بچے بیٹھے سن رہے تھے, تو ان کا بیٹا 8 سال کا ماشاءاللہ ہے. تو وہ کہنے لگا کہ لوگوں کا تو نہیں پتا, جب میں بڑا ہوں گا نا تو میں تو سب کو حصہ دوں گا, جس کا جو بنتا ہے. دیکھیں سوچ بن رہی ہے نا, ابھی تو وہ بچہ ہے. لیکن اب دیکھیں یوسف ہمارے لیے مثال ہے نا, علیہ السلام. ہمارے پیارے یوسف جو تھے 8 9 سال کی عمر میں اپنے باپ سے جدا کر دیے گئے. مگر وہ جو 8 9 سال کی تربیت تھی, انہوں نے مصر جیسے خراب ملک میں, آپ سمجھے یہاں سے اٹھاؤ فرانس میں پھینک دو, تو فرانس جیسے ملک میں جا کر, اس جیسے ماحول میں جا کر یوسف حق پر قائم رہے, توحید پر قائم رہے, پاک دامنی پر قائم رہے, عبادت پر قائم رہے. اور آپ دیکھیں کہ انہوں نے ہر چیز سے دامن بچایا. اس مشکل ترین وقت میں جب ایک خوبصورت جوان عورت انہیں اپنی طرف انوائٹ کر رہی تھی, اس وقت میں بھی یوسف کو وہ برہان یاد ہے. تو یہ قصہ کیوں سنایا ہے؟ بتاتے رہو, کسی وقت میں تو یاد آئے گا. اور یہ بہت بڑی برہان ہے جی, علم بہت بڑی برہان ہے. تو اللہ آپ کو برکت دے, اللہ مجھے بھی آسانیاں دے, اللہ ہم سب کو آسانیاں دے, اور اللہ ہمیں اس نسل کا بڑا بنائے جو حق پر کھڑی ہونے والی. دیکھیں پھر وہی بات ہے, پرانی بات ہے, گھسی پٹی بات ہے, آپ نے سنی ہوگی, مگر میں آپ کو ریمائنڈ کروا رہی ہوں. وہ ایک بابا جی بیٹھ کر آم کا گٹھلی لگا رہے تھے, تو پوتا آ گیا, تو کہنے لگا دادا آم کا درخت کتنے عرصے میں بڑا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا بیٹے بڑے سال لگتے ہیں, 5 6 سال لگ جاتے ہیں. تو کہنے لگا دادا آپ تو بڈھے ہیں, آپ تو مر جائیں گے. بچے آپ کو پتا ایسی باتیں کرتے ہیں. تو دادا ہنسے, کہنے لگے بیٹے ہاں میں اس لیے لگا رہا ہوں کہ اس کے ہم تم کھانا.
تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیٹیاں، ان کی بیٹیاں ایک اچھی زندگی گزارے، تو پھر آپ کو اپنے بچوں، ان کے بچوں کی تربیت پہ دھیان دینا۔ تو آپ اپنے شوہروں کو نہیں بدل سکتے، اپنے بچے کی تربیت کر سکتے، ساس کے بچے کی تربیت نہیں کر سکتے۔ تو یہ بہت مشکل ہے، آلموسٹ امپاسبل ہے۔ تو پھر کیا کریں؟ اپنے بچے کی تربیت پر توجہ دیں۔ آپ دیکھیں گے 15 سے 20 سال میں معاشرہ بہت تبدیل ہو جائے، کیونکہ میں ایک بندے کی مثال دوں۔ جب ہم لوگ بچے تھے تو عمران خان صاحب جوان تھے، تو جو تحریک انہوں نے چلائی، آج یہ جنریشن جو جوان ہوئی، میرے والی، میرے سے اگلی، میرے سے پچھلی، یہ جو 4 5 جنریشن جوان ہیں، وہ اس سوچ پہ کھڑی ہیں جو عمران خان نے ڈیولپ کی۔ میں یہ بحث نہیں کر رہی ہوں کتنی صحیح کتنی غلط ہے، وہ آپ کی مرضی ہے، میں صرف آپ کو مثال دے رہی ہوں۔ 25 سال انتظار کیا اس بندے نے، اور 25 سال بعد چیزیں ذہن میں تو چینج ہو چکی ہیں۔ ہاں، ذہن سازی ہو ہر جگہ، میں یونیورسٹی میں بھی دیکھ رہی ہوں نا، ہر کوئی یہی بات کر۔ تو یہ آپ بات کریں گے نا، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ 15 20 سال بعد، ابھی ہمارے جو علماء ہیں انہوں نے کام کیا، تو آپ دیکھیں جب ہم لوگ ینگ تھے تو ابایا کہاں کہاں نظر آتا تھا، نہیں، اور اب میں دیکھتی ہوں میجورٹی نے ابایا پہنا۔ ہمارے اسلامک ڈپارٹمنٹ میں آپ کو ابایا کے بغیر کوئی نہیں ملے گا۔ دوسرے کچھ ڈپارٹمنٹس کی بچیاں ہیں، دونوں چیزیں ہیں، لیکن زیادہ تر نے پردے کیے ہوئے۔ تو یہ بہت تیزی کے ساتھ چیزیں بنتی اور پھیلتی ہیں۔ تو آپ سب لوگ کام کریں، اور ہمیں نہیں ملے گا تو کیا ہوا؟ ہمارے بعد والوں کو ملے گا، ہے نا؟ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ ہاں ہاں، جلا سکو تو جلاؤ تم آرزو کے دیے، سحر کی راہ نہ دیکھو، سحر ملے نہ ملے۔ تو اپنے حصے کا کام کرے، اور اللہ ہمارے کام کو قبول کرے، اللہ ہمیں اخلاص عطا کرے۔ سب سے خوف اس بات سے آتا ہے کہ کہیں ہم کسی مقصد میں ہل نہ جائیں۔ تو اللہ ہمیں اخلاص عطا کرے، اللہ ہمارے کام کو قبول فرمائے، اللہ ہمیں توفیق دے، اور ہمارے کاموں میں برکت ڈال دے۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔